Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. रिव्यूज़ और इसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा की गई हैं। यकीनन आपको ये नावल बहुत बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट मेगा एपिसोड। नावल का नाम है दिल दरे हाल बाज आफरीनी बाय साइमा नूर। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्याह मनमोहनी फराख रात को अपने कमरे की बालकनी से तकती सहीमा की आंखों में फलक पर मौजूद तारों से भी ज्यादा झिलमिलाहट थी। वो खुद को इस रुए ज़मीन की सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की तस्वुर कर रही थी। कल उसकी ज़िंदगी का एक अहम दिन था जिसे उसने बचपन से चाहा। हमेशा के लिए उसका नाम सहीमा के नाम के साथ जुड़ने वाला था। कुछ देर पहले जमी महफिल में दादी ने उसके और हातिम के मुतल्लिक जो बातें की थीं, उन्हीं बातों का असर था कि उसके दिल में जदीद दौर में राइज तकाज़ों के बरखिलाफ और मुतसादिम एक अनोखी सी ख्वाहिश जागी थी। उसने मुस्कुरा कर चुपके से एक दुआ मांगी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे ये मालूम होने में बहुत वक्त लगने वाला था। एक बार, दूसरी बार, वाली के फ़ोन की स्क्रीन पर हसन का नंबर नमूदार हुआ था। वाली ने ज़रा की ज़रा स्क्रीन को घूर के देखा। ये क्यों फ़ोन कर रहा है? चलाना होगा कोई तीर। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल का इंतज़ार कर रहा था। उसकी बारी आने में कुछ वक्त बाकी था। वो चाहता तो कॉल उठा लेता, मगर उसे हसन से बात नहीं करनी थी। मैंने अभी तक इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? उसने खुद कलामी की थी। कोई बकवास रह गई है करने को? वाली ने मैसेज भेजने के बाद उसका नंबर ब्लॉक किया था। अवाइल मार्च की खुशगवार हवाएं सर्दी की बाकी मांदा ठंडक के साथ बाहम मिलकर सुबह को सर्द और असर अंगेज बनाए हुए थी। सफ़ीर और हसन सीधी कुशादा सड़क पर जॉगिंग कर रहे थे। कुछ फासले पर आगे बढ़ चुका वाली उन दोनों के इंतज़ार में सड़क किनारे खड़ा वसी मैदान के पार उगते जर्द सूरज को देख रहा था। ये मंजर देखने में वाली इस कदर महव था कि हसन की आमद भी उसकी तवज्जो उस मंजर से ना हटा सकी। क्या सोच रहे हो? ये करेले जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? सांस बहाल करते हसन ने लहसा भर उसके चेहरे पर उभरे संजीदा और बेजार कुन तासुरात देख कर इस्तफसार किया था कि बहुत वक्त से उसका ख़राब मूड सुबह शाम के तुलुओ गुरूब की तरह लाजिम व मलजूम हो चुका था। देख भाई, अपने मूड को ठीक कर। अभी वक्त है यूं नहीं जाने में, हम कुछ देर सो सकते हैं। वो आधी रात के बाद सोए थे कि अब्बा ने फजर की नमाज के लिए ना सिर्फ उठाया था बल्कि मस्जिद भी भेज दिया था। फिर भी कच्ची पक्की नींद टूटने से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वाली मुंह ठीक कर, हसन ने उसके पीछे भागते हुए कहा था। वाली के चेहरे पे फैले तनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह हनूज धीमी रफ्तार से जॉगिंग कर रहा था। मुंह ठीक कर, हसन ने उसके सामने उल्टे कदमों से जॉगिंग शुरू कर दी थी और उसको आगे निकलने से रोक दिया था। हर तरफ से रास्ता मजदूद देखकर वाली सर झटकता हुआ ठहर गया। उसके चेहरे पर हार मानती हुई जानदार मुस्कुराहट फैली थी। वो जानता था हसन उसको उदास नहीं देख सकता, और वो कितना भी गुस्से में होता हसन के सामने पिघल ही जाता था। ज्यादा पुरानी बात ना थी। ना अब्बा इतने सख्त गिर थे, ना वाली इतना खामोश नाराज था, बल्कि वो तो नहायत हंसमुख, जिंदा दिल, दोस्ताना अतवार रखने वाला शरारती लड़का था। मगर एक सानह ने वाली और सिकंदर साहब को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर बरगश्ता कर दिया था। शदीद भूख लग रही है, कहाँ भी था, बाइक पे चलते हैं। घर के करीब पहुंचकर पैदल चलते चलते सफ़ीर की बस हुई तो उसने वाली और हसन को देखते हुए शिकवा किया। वाली और हसन अपनी तरंग में वापस आ चुके थे। दोनों ने उसके चिड़चिड़ेपन पर आंख के साथ साथ एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा था। माशाल्लाह, ट्राई बोन कहाँ सवेरे सवेरे। करीमी रंग के शलवार कमीज में मलबूस गहरे सांवले रंग के हामिल रऊफ फूफा उन्हें दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठे मिल गए। वाली उनकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बाकायदा उन्हें नजरअंदाज करता हुआ लकड़ी के मजबूत दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। फूफा से इस सर्दोतुर्श रवैये की बड़ी ठोस वजह वाली के पास मौजूद थी, जिससे पूरा घराना ही वाकिफ था।
घर दामाद रऊफ फूफा भी आदी हो चुके थे, इसलिए ज्यादा दिल पर नहीं लेते थे। हसन और सफ़ीर उसके पीछे थे। घर में सन्नाटा पड़ा हुआ था, सब नमाज के लिए उठे हुए थे, मगर नाश्ते की तैयारियां नमाज तलावत से फरागत के बाद ही शुरू होनी थी। सफ़ीर अपने खाने के लिए कुछ देखने फ्रिज तक गया। उसने फ्रिज से न्यूट्रिला की बोतल निकाल कर ओवन में रखते हुए कैबिनेट से ब्रेड बरामद की थी। उसका काम हो क्या था? मैं अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर सोऊंगा, हसन कहते हुए स्टडी में गुस्सा था। इवनिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से वो सुबह पहले हाफ तक सोने के आदी थे। तू काम कर, मैं सो रहा हूँ, अधकुली आंखों से वाली ने हसन को देखते हुए कहा और सोने के लिए कारपेट पर सर के नीचे कुशन लिए लेट गया। खबरदार, जो यहाँ कोई सोया, मैं काम नहीं कर सकूंगा। रात जगे के बाद हसन को भी नींद की शदीद तलब हो रही थी, मगर वो अभी काम ना करता तो रह जाता, क्योंकि उठने के बाद तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था। कौन सो सकता है यहाँ? अभी बच्चा पार्टी उतरेगी नीचे, अब्बू दादी अम्मी सब एक गैर एलानिया मीटिंग करेंगे जिसमें सुबह जल्दी उठने के फवाइद पर रोशनी डाली जाएगी और देर से उठने वालों को बाजमात कोसा जाएगा। मैं मौका देख के अब्बा से बात करने वाला हूँ हॉस्टल शिफ्ट होने के बारे में। रोज का आना जाना है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, वाली ने नींद में ऊँघते हुए कहा। नींद में डूबी उसकी आवाज़ अपनी ही बात की नफी कर रही थी। कुछ देर थी और वो गधे घोड़े बेचकर सोने वाला था। कोई सर पर ढोल भी बजाता तो उसने सोए रहना था। तेरी नींद तो वैसे भी कभी पूरी नहीं हो सकती, तुझे असाइनमेंट नहीं करना अपना? हसन को याद आया तो उसने इस्तफसार किया। व्हाटएवर, उसने जमाई लेते हुए काहिली और लापरवाही से कहा। हाँ, तेरा रिकॉर्ड खराब होगा जो डेडलाइन से पहले काम कर लेगा, हसन ने कहा तो वाली ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था, क्योंकि वो सो चुका था और दोपहर से पहले उठने वाला नहीं था। सफ़ीर भूख का कच्चा था तो वाली नींद का। मामा, एग नहीं खाना, चॉकलेट स्प्रेड चाहिए। गनी के नखरों और छिनकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। बेटा, आपके गले में खराश है, बॉयल एग अच्छा है, यही खाना पड़ेगा। सजीला भाभी की आवाज़ आई थी। बर्तनों का शोर, चाय की खुशबू, बिलाल और बर्तन धोने वाली मेड, रोज़ी की नोक झोंक, मिधत की उन दोनों को मुबाहिसा छोड़कर काम की तलकीन और हदायत, इस हर बोंग पर कुत्सिया चाची की बुड़बुड़ाहटें। वो बदाजी खुदा के लिए बेड टी बना रही थी और दादी की हस्बे मामूल बहुत देर हो गई आज तो, कि गर्दान भी शुरू हो चुकी थी। लम्हे भर पहले खामोश घर अब पूरी तरह जाग रहा था। बख्त अली खान जद्दी पुश्ती रईस न थे, बल्कि वो मेहनती, बाहिम्मत और कारोबारी जहन रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के लगी बंदी नौकरी पर ज़ाती कारोबार को तरजीह दी और अपनी जमा पूंजी को बरोए कार लाते हुए कपड़ों के कारोबार का आगाज़ किया। इब्तदा में नो वारिद होने के सबब उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो नहाए दिलजमी से डटे रहे। शब रोज़ की मेहनत से उन्होंने कारोबार के रमूज़ व औक़ाफ़ सीख लिए और जल्द ही कारोबारी हलकों में एक नुमायाँ मुकाम बनाने में कामयाब हो गए। वो अपनी मेहनत के समर से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ भी ना होने पाए थे कि लुक़मा अजल ने आ लिया और अधेड़ उम्री में ही अहले खाना को दागे मफ़ारकत दे गए। उनके वफ़ात के बाद कारोबारी जिम्मेदारियाँ उनके सबसे बड़े सपूत सिकंदर बख्त ने संभाली। उन्होंने न सिर्फ कारोबार को संभाला बल्कि छोटे बहन भाइयों के लिए मजबूत सहारा भी बने। उनकी वालदा बतूल बीबी एक हौसलामंद, बहादुर और दूर अंदेश खातून थीं। उन्होंने इब्तदा ही से अपनी औलाद को जोड़ कर रखने का एहतमाम किए रखा था। इसी सबब बाप के इंतकाल के बाद भी ख़ानदान और कारोबार नफ़ा और नुकसान और हिसाब किताब की मुश्किलों और झंझटों से बालातर होकर मुत्तहिद रहा। शहर से दूर पोश इलाके में वसी रकबे पर बना कोठी नुमा जदीद रिहायशी बख्त विला बख्त अली की औलादों के दम से आबाद था। बख्त अली ख़ान की 4 औलादें थीं। 3 लड़के, जिनमें सबसे बड़े सिकंदर बख्त, शकील और ज़ीशान थे। 3 भाइयों की इकलौती बहन रोमा थी। सिकंदर बख्त की भी 4 औलादें थीं, हाशिर, हातिम, वाली और आयज़ा। उनसे छोटे शकील की 2 बेटियां सहीमा और नैना थीं, जबकि ज़ीशान के 2 ही बेटे थे, हसन और सफ़ीर। अरसा दराज हुआ ज़ीशान और उनकी अहलिया समीना एक रोड एक्सीडेंट में अदम सधार चुके थे। ज़ीशान और समीना के इंतकाल के वक्त हसन और सफ़ीर बिल्कुल छोटे थे। 2 जवान अमवात का सदमा घर भर के लिए नाकाबिले फरामोश सानेहा था। मगर ज़िंदगी का काम आगे बढ़ना होता है।
سفیر اور حسن کو سہارے اور مدد کی ضرورت تھی۔ ان کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد ان کی ذمہ داری مدحت اور سکندر نے مکمل طور پر اٹھا لی تھی کہ ان دونوں معصوم بچوں سے ان کا دوہرا رشتہ تھا۔ ذیشان اور سکندر آپس میں بھائی تھے تو مدحت اور ثمینہ سگی بہنیں تھیں۔ مدحت اور سکندر نے ان دونوں بھائیوں کو کبھی ماں باپ اور فیملی کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، بلکہ ان کے چاروں بچوں نے بھی ان دونوں کو ایسے اپنایا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے سکندر بخت کی 4 نہیں 6 اولادیں ہوں۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن رومی پیدائشی طور پر البنائزم کا شکار تھیں۔ وہ دکھنے میں بے تحاشا غیر معمولی سرخ و سفید جلد، سفید پلکیں اور سفید بالوں کی مالک تھی۔ نظر کی کمزوری کا بھی مسئلہ رہتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہاتھوں کا ریشہ بھی بڑھتا گیا۔ رومی اپنی کمزوری کی وجہ سے گھر میں بے تحاشا لاڈ پیار اور ہتھیلی کا چھالا بن کر پلی تھیں۔ بطول بی بی بخت علی اور بھائیوں کی جان بسی تھی ان میں۔ رومی کو پڑھائی لکھائی سے کوئی خاص شغف نہ تھا۔ وہ فیشن کی دل دادہ تھیں۔ گھومنا پھرنا، سہیلیوں کے سنگ ہوٹلنگ کرنا، یہی ان کے شوق تھے۔ نوخیز چنچل رومی ایک بار بطول بی بی کے دور پرے کے ایک رشتہ دار کے یہاں شادی کی تقریب میں رؤوف میاں سے ملی اور دل دے بیٹھی۔ وہ رومی کے مقابلے میں نارمل اور بہتر تھے۔ نظروں اور دل میں چڑھی محبت تھی کہ رؤوف انہیں گلفام نظر آئے اور وہ اپنی والدہ کے سامنے کہتے ذرا نہ ہچکچائیں کہ انہیں رؤوف نہ ملے تو وہ کچھ بھی کر گزریں گی۔ ان کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی۔ ویسے بھی ان میں جو پیدائشی کجی تھی، نارمل لوگوں کے لیے وہ ناقابل قبول تھی۔ بطول اور بخت علی بہت جگہ رشتے کی بات چلا چکے تھے، مگر کہیں بات نہ بنی تھی۔ رؤوف یتیم اور مسکین تھے، اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، پیشے سے وکیل تھے۔ لگی بندھی نوکری نہ تھی، مگر تعلیمی قابلیت دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ ذمہ داری پڑے گی تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ تینوں بھائیوں کو رؤوف کچھ خاص پسند نہ آئے تھے، مگر انہیں بخت علی کی مضبوط حمایت حاصل تھی۔ پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کے مصادق، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یوں رومی بیاہ کر رؤوف کے سنگ سدھار گئی تھیں۔ شادی کے بعد ان کے یہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، وریشا اور عارض، جس کے بعد ان کا رؤوف کے چچا کے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ رؤوف کا اپنا گھر تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی مستقل ذریعہ آمدن کہ الگ گھر لیے کہیں جا بستے۔ بخت علی خان نے بیٹی اور داماد کو سنبھالا۔ انہوں نے بیٹی کے حصے کا شیئر کاروبار میں ڈالا اور ایک معقول آمدنی انہیں ہر ماہ بغیر محنت کے ملنے لگی۔ گھر کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ رومی آسائشوں میں رہنے کی عادی تھی۔ رؤوف کچھ عرصے اپنے ایک دوست کے توسط سے بیمہ کمپنی سے منسلک رہے۔ اپنی ہوائی آمدنی کے مطابق کرائے کے کم سہولت والے سادہ مکان رومی کی نازک مزاجی پر گراں گزرتے۔ بخت علی بیٹی کو دربدر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ بیٹی اور داماد کو اپنے ہی گھر میں لا بسایا۔ اپنے وسیع و عریض بنگلے کے پچھلے پورشن میں ان کے رہنے کا بندوبست کیا۔ اب تو جیسے رؤوف کو باقاعدہ نکھریلے اور گھر داماد ہونے کا لائسنس مل گیا۔ گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار میں لگے بیوی کے شیئرز کی بدولت رؤوف آفس بھی باقاعدگی سے جانے لگے۔ ان کو تو گویا پکی پکائی دیگ مل گئی۔ آفس میں اپنے رشتے اور چرب زبانی سے انہوں نے اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ بہت سے خوش آمدی اور چمچہ گیر قسم کے ملازم ان کے مقام کے پیچھے چھپ کر اپنی کام چوری اور مفاد کے کھیل کھیلنے لگے۔ جب تک ان تینوں بھائیوں کے بچے چھوٹے تھے، سب خوشی اور اسلوبی سے چلتا رہا۔ بھائی اور بھابھی تو خاندانی رشتوں کے تقاضے و مصلحت کو سمجھتے تھے، مگر بچے بڑے ہوئے تو ان کے لیے ہر بات اور کام میں رؤوف کی مداخلت اور موجودگی کو برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ سکندر بخت نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی اور 5 لڑکوں کو سخت تنبیہ کر رکھی تھی کہ رؤوف سے نہ الجھیں۔ بہن کے معاملے میں وہ کسی قسم کی بدمزگی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ الگ بات کہ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کاروبار اور گھر سے ان کو ان کا حصہ دے کے الگ کرتے۔ اٹھو، کتنی دیر ہو گئی ہے تم دونوں کو سوتے ہوئے؟ سفیر نے 4-5 بار پکارنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوتے والی کی کمر میں کک لگائی۔ یار سونے دو نا، والی نے نیند میں اونگتے ہوئے التجا بھری بے چارگی سے کہا تھا۔ یونیورسٹی کا وقت ہو گیا ہے، خالمہ نے کہا ہے اٹھانے کو۔ سفیر اپنی بدتمیزی کا سارا الزام خالمہ مدحت پہ ڈال کر معصوم بنا ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اٹھ رہا ہوں، خبردار جو اب مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو۔
वाली ने तंबीह करते हुए उंगली उसकी तरफ लहराई थी और खुद चारों नचार उठ खड़ा हुआ। स्याह टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस वाली फ्रेश होके वापस आया तो सफ़ीर भी तैयार होने चला गया, जबकि हसन पहले से वहीं मौजूद था। उन्हें खाने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकलना था। आज तो हातिम भी खाने की मेज़ पर मौजूद था। वो लेट हो गया था या शायद उसको जाना ही नहीं था। उसे ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस देख के वाली ने अंदाज़ा लगाया था। आयशा, खाने में क्या है? वाली ने फ्रेश होने के बाद आयशा से पूछा था। वो सोफे पर बैठी अपना रजिस्टर लिए किसी काम में मगन थी। 2 बार पूछने पर भी आयशा ने जवाब ना दिया था तो वाली कांधे उचका के रह गया। मेरा लैपटॉप कहाँ है? सिकंदर बख्त नीचे उतर रहे थे। गुजरी रात वो काम मुकम्मल करने के बाद लैपटॉप नीचे ही छोड़ गए थे। वाह, आज तो सभी घर पे हैं। उन्हें देखकर वाली ने सोचा। सुबह से बेखबर सोए वाली को नहीं पता था कि उन्हें दोपहर में किसी ज़रूरी मीटिंग पर जाना था। उसने नज़र दौड़ाई तो देखा उनका लैपटॉप वहीं नीचे रखा हुआ था। आयशा, मेरा लैपटॉप देखा है बेटा? सिकंदर साहब ने एक तरफ मुनहमिक अंदाज में अपना कोई काम करती आयशा से पूछा था। आयशा ने दुपट्टा कानों के गिर्द लपेटा हुआ था। कुछ देर पहले भी आयशा ने वाली को नज़रअंदाज किया था और अब अब्बा को। ओह! वाली ने आयशा को अब भी बेखबर देखा। एकदम उसके जहन में घंटी बजी थी। वो पूरी बात समझ गया कि आयशा की समातें किस काम में मशगूल थीं। उसके सामने पड़ा लैपटॉप फौरन सोफे के नीचे सिरकाया था और खुद सोफे से टेक लगा के बैठ गया कि गलती से भी किसी की नज़र सोफे के नीचे रखे लैपटॉप पर ना पड़े। हसन ने उसे ये सब करते देखा तो वो खुद भी उसके बराबर आके बैठ गया। कुछ दिन पहले आयशा के कानों में शदीद इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसके एयरबड लगाने पर सख्ती से पाबंदी थी, मगर वो बाज नहीं आती थी। आज जब अब्बा रंगे हाथों पकड़ेंगे तो अक्ल आएगी ठिकाने। आयशा बेटा, मेरा लैपटॉप देखा है आपने? उन्होंने उजलत से घड़ी में वक्त देखते हुए उससे दूसरी बार दरियाफ्त किया तो वो मामूल के मुताबिक ऐसे अपने काम में मुनहमिक रही जैसे उसने सुना ही ना हो। बाप की चीज़ें आयशा संभाल के रखती थी, इसलिए वो उसी से पूछ रहे थे। सिकंदर साहब ने दोबारा आहिस्तगी से पूछने पर भी जवाब ना मिलने पर तीसरी बार पुकारा कम और ललकारा ज्यादा था, जिस पर मुनहमिक आयशा ने सटपटाते हुए सर उठाकर उन्हें देखा। अब्बा को सामने देखकर जो उसके चेहरे की रंगत बदली थी वो देखकर वाली का चेहरा कहकहा छुपाने की कोशिश में लाल सुर्ख हो गया था। हसन भी मुंह पे हाथ रखे बमुश्किल जब्त किए हुए था। आयशा के कानों में आवाज आती अगर उसने सर के गिर्द दुपट्टा ना लपेटा हुआ होता। वह हवास बाख्तगी से शशोपंच में मुब्तला थी, क्या करे क्या कहे। उनके सामने एयरफोन निकालती तो यकीनी तौर पर बहुत लंबा लेक्चर सुनने को मिलना था। सो चुपचाप उसी पोजीशन में बैठी हवन्नक सूरत लिए बाप को तकती रही। क्या कानों में तेल डाला हुआ है? सुनाई नहीं दे रहा? क्या कह रहा हूं मैं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब्बा का जब्त जवाब दे चुका था। वो गरजने के दहाने पर बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब्बू, मैं आज गई नहीं स्कूल, तबीयत अच्छी नहीं थी। आयशा को जो समझ में आया कि अब्बा इस वक्त पूछ सकते हैं वही जवाब दे दिया। हैं? सवाल गंदुम, जवाब चना। वो जी भरकर हैरान हुए मगर समझ ना सके कि असल बात क्या है। जी जी अब्बू। बजाय खामोश होने के मासूम आयशा अब भी बेतुका जवाब देने के बाद सरासीमगी से उन्हें देख रही थी। देखो इसे, कहीं दिमाग तो नहीं हिल गया खुदा न खास्ता? अब्बा ने लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त सख्त झुंझुलाए हुए थे। पहले से बाहर निकल चुके शकील और हाशिर हॉर्न पर हॉर्न दे रहे थे। उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए मजीद कोई बात किए बगैर वो उजलत में इतना कह के बाहर निकले थे। और उनके निकलते ही कब से हंसी रोकता हुआ वाली अब पूरी आवाज से कहकहा लगा के हंसा था। वाली ने सोफे के नीचे से लैपटॉप बाहर बरामद किया था और आयशा की तरफ देखकर इशारा किया। आंखों में बेहिसाब शरारत मौजज़न थी। यही नहीं, उसने आंखों और होंठों की जुम्बिश से खामोश अफसोस का इजहार भी किया था। अब्बू इसके बारे में पूछ रहे थे। सिली गर्ल, हातिम ने आयशा को हवन्नक बने देखकर बताया था और साथ ही उसके सर पर चपत लगाई थी। उसके लबों पर भी मुस्कुराहट थी मगर उसका अंदाज हनूज संजीदा था। आयशा ने घूर कर हंसते हुए वाली और हसन को देखा और कानों के गिर्द लपेटा हुआ दुपट्टा खोला, फिर जल्दी से एयरफोन्स निकाल कर एक तरफ तकरीबन फेंके थे जैसे एयरफोन नहीं कोई अफरीत हो। वाली भाई, आपने कहा अब्बू से कुछ मेरे बारे में? आपने कहा अब्बू से कुछ मेरे बारे में? और हातिम भाई, आप भी इनके साथ शामिल हो गए हैं? सो सैड। आयशा अब भी पूरी बात नहीं समझी थी और हातिम से गिला किया था कि वो जानती थी कि हसन और वाली से कुछ कहना फजूल था। दोनों एक ही टीम के थे। शी इज सो नॉब ब्रैकेट अनाड़ी।
والی نے کہا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد والی کے کہکہے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ عائزہ مزید کچھ کہے بغیر غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ زیادہ ہو گیا والی، ابو جلدی میں تھے اس لیے غور نہیں کیا اور بچت ہو گئی، نہیں تو بہت ڈانٹ پڑنی تھی اسے۔ لاڈلی چھوٹی بہن کے درگت بننے پر حاتم نے افسوس سے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ اور بات کہ حاتم کے لب بھی تبسم وا تھے۔ کیا ہوا والی، جو تو اتنا ہنس رہا ہے؟ ابھی تو تیرے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ سنجیدگی سے دریافت کرتا سفیر نیچے اترتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھ ہی رہا تھا کہ والی نے کرسی اس کے پیچھے سے کھسکائی۔ والی اسے گرا کر اسی سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ حسن نے اسی پوزیشن میں اس کے ہاتھ پر تالی ماری تھی اور سفیر ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہیں نیچے کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ جو مجھے فٹ بال سمجھ کر ککیں مار رہے تھے، صبح صبح اسی کا حساب برابر کیا ہے۔ والی نے 2 انگلیاں اس کی آنکھوں کی طرف رکھ کر بدلہ پورا ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ کس لیے اتنی ہنسی آ رہی ہے تم لوگوں کو؟ اتنا مت ہنسو، دل مردہ ہو جائے گا۔ شرم کرو، جوان جہان لڑکے ہیں اور ہر وقت ہنسی ٹٹول۔ حاتم کو دیکھو، کچھ ہی بڑا ہے تم لوگوں سے، اور کیسا سنجیدہ مزاج ہے چھوٹی سی عمر میں۔ دادی نے وہاں قدم رکھتے ہی تینوں کو لتاڑا تھا۔ کہاں ہے مدت، قدسیہ اور سجیلا؟ کھانا لگاؤ بلال۔ دادی کو شوگر تھی، وقت پر کھانا نہ ملنے پر ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بلال کو ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ پوچھ رہی تھیں، دادی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور؟ پیپر ہے میرا کل، اور سکون سے کوئی پڑھ نہیں سکتا اس گھر میں۔ سہیمہ کب سے کہوں کہ طوفان کو نظر انداز کرتی آخر کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر سامنے کی طرف ہی تھا۔ نیچے ہونے والی ایک آہٹ بھی اوپر صاف سنائی دیتی تھی، اور اس کی آمد پر سفیر اور حسن نے سر جھکایا تھا۔ والی ایک اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے واپس اپنے ہال میں سمٹ گیا تھا۔ بے دھڑک لعنت ملامت کرتی سہیمہ حاتم کو دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ انداز میں جھجک در آئی۔ یقیناً اس وقت حاتم کی یہاں موجودگی کی سہیمہ کو توقع نہیں تھی، ورنہ تو وہ یہاں یوں منہ اٹھا کر کبھی نہ آتی۔ وہ حاتم سے پردہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی ایسا تھا کہ وہ اس سے گوشی نشینی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اس احتیاط پسندی کی وجہ اس کی قدامت پسندی تھی۔ دوسرا، اس بات پر بھی اس کا یقین پختہ تھا کہ رخصتی سے پہلے ہر وقت ملنے یا بات کرنے سے رشتے کی کشش اور اہمیت جاتی رہتی ہے۔ جہاں باقی لڑکوں نے سہیمہ کی آمد پر نظریں جھکا لی تھیں، وہیں حاتم مکمل استحقاق کے ساتھ پرشوق نگاہیں سومی پر جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹتی ہوئی الٹے پاؤں واپس مڑ گئی۔ بھائی جان، رؤف بھائی نے گاڑی نکلوائی ہے بینک سے، آپ ذرا ان پیپرز پہ سائن کر دیجئے، شکیل نے سکندر کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہا۔ سکندر نے توقف کے بعد فائل تھام لی۔ شکیل کو لگا تھا وہ انکار کر دیں گے یا کم از کم سوال جواب کریں گے، مگر وہ خاموش رہے۔ رؤف کے ہر تقاضے اور مانگ پر سکندر صاحب کا رویہ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے ان پر رؤف کی تمام ضروریات و خواہشات کو پورا کرنا فرض ہو۔ ان کی رضامندی پر شکیل اور حاشر بد مزہ ہوئے تھے۔ بھائی جان، ایسا کب تک چلے گا؟ اپنے شیئرز کا منافع ہر ماہ باقاعدگی سے لینے کے بعد یہ اضافی خطیر رقم دیگر اخراجات کی مد میں کس لیے؟ آپ رؤف کی فطرت جانتے ہیں، کچھ دن بعد کسی اور مطالبے کے ساتھ وہ موجود ہوگا۔ سکندر نے چھوٹے بھائی کی بات پر چشمے کی اوٹ سے انہیں گھورا تھا۔ تمام باتوں کا انہیں پہلے ہی ادراک تھا۔ ابو، پھپھو سے محبت اپنی جگہ، مگر آپ کو کچھ قواعد و ضوابط طے کرنے ہوں گے۔ اخراجات پر قابو نہیں پایا گیا اور چادر سے باہر پاؤں پھیلائے گئے تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ اس نے سچ بات ادب اور تعظیم کے دائرے میں باپ سے کہی تھی۔ فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کا اندیشہ ہے آپ دونوں کو، سکندر صاحب نے کہہ کے بھائی اور بیٹے کو چپ کروایا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ پاس بیٹھا حاتم، جس نے پڑھائی ختم ہونے کے بعد کچھ عرصہ قبل ہی باقاعدگی سے آفس جوائن کیا تھا، خاموشی سے تمام معاملات دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ سکندر کچھ دنوں سے ایک ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضے سے نبرد آسما تھے۔ اسی بیماری کی وجہ سے آفس جانا بہت کم کر چکے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ فیکٹری کس خسارے میں چل رہی تھی، اور شکیل انہی طبیعت کے پیش نظر کھل کر بتا نہیں رہے تھے۔ شکیل براہ راست رؤف کو نہیں ٹوک سکتے تھے کہ اپنے اور اس کے مابین نازک رشتے کی وجہ سے چپ رہنا مجبوری تھی، تو حاشر کو رشتے اور عمر دونوں کا پاس رکھنا تھا۔ بلال، کنسول کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے والی نے اپنی چیزوں کی تلاش میں بلال کو آواز دی تھی۔ بلال کل وقتی ملازم تھا جو گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں خواتین کی معاونت پر مامور تھا۔ جی والی بھائی، بلال حسب عادت بے وجہ مسکراتا ہوا تابعداری سے نمودار ہوا۔
یہاں میری بکس رکھی تھیں، کہاں ہیں؟ والی نے اس کی اشتعال انگیز مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ پتہ نہیں یہیں رکھی ہوں گی، بلال نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کاندھے اچکائے۔ رکو میں دیکھتی ہوں۔ والی کے غصے سے پر جھلاہٹ بھری آواز پر کچن میں کام کرتی مدحت نے جھانک کر کہا تھا، آپ لوگ بھی کمال کرتے ہیں خالمہ، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو چیزیں یہاں سے وہاں کرنے کی۔ وہ اکیڈمی کے لیے نکل رہا تھا، اسی لیے کتاب جلدی چاہیے تھی اور تلاش کی دیر اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم جگہ پر رکھتے ہیں، مصیبت تمہیں ہے یہاں وہاں رکھنے کی۔ جب تمہارے پاس اپنا ذاتی کمرہ ہے، اسٹڈی ہے، تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر رکھنے کی؟ مدحت نے کنسول پہ رکھی کتابوں میں سے اس کی کتاب تلاشتے ہوئے اسے اچھا خاصا لتاڑا۔ رہنے دیں، غلطی ہوگی مجھ سے جو پوچھ لیا آپ سے، والی بدتمیزی سے کہتا وہاں سے نکل رہا تھا کہ اس کے قدم لمحہ بھر کو ٹھہرے تھے۔ سائیکو۔ مدحت کچن میں واپس جا چکی تھی، یہ لفظ صرف اسے سنانے کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ گھر میں اس کا نیا نام تھا۔ اس نے بھی بغیر یہاں وہاں دیکھے انگلیوں سے وی کا نشان پشت پر لہرایا تھا اور بظاہر مسکراتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ وہ اس بات پر ہنگامہ برپا کر سکتا تھا مگر گھر میں ابا کی موجودگی نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ بقول حسن وہ گھر میں پہلے ہی وارننگ اور رعایت پر چل رہا تھا، مزید بگاڑ کی گنجائش نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ باپ سے ہاسٹل شفٹ ہونے کی بات کرنے والا تھا اور ابا سے اجازت اسی طرح ملنی یقینی تھی کہ وہ اپنا ریکارڈ گھر میں درست رکھتا۔ وہ ذرا سا ابا کی مخصوص وضع کردہ لکیر یا معمول سے ہلتا، ابا نے اس کا گھر میں بھی ناطقہ بند کر دینا تھا، کجا اسے شہر شفٹ ہونے کی اجازت دینا۔ فی الحال سر جھکانے اور منہ بند رکھنے میں ہی عافیت تھی۔ خالمہ آپ کچن کے باہر بورڈ کیوں نہیں لگا دیتی؟ اٹس اے لیب بریکٹ تجربہ گاہ۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے حسن کی نظر آلو گوشت اور چنے کی دال پر پڑی تھی جو شکل سے ہی بے کشش بے رنگ محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے گھر کا اصول تھا کہ کھانے کے ذائقے کے ساتھ ساتھ کھانے کی رنگت مزاج بھی A+ ہونا چاہیے۔ گھر کی مشاکو ماہر خواتین کھانا بناتی تو وہ شکل سے ہی بنانے والے کے ہاتھوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت دیتے نظر آتے۔ اسی طرح نوسیکھیوں کی یوٹیوبی ریسیپیز بھی بنانے والوں کے کچے پن اور نا تجربے کاری کا بھید کھولتا نمونہ ہوتے۔ لڑکے بیچارے ان کچے شیفوں سے نالاں تھے، جس پر متضاد ماں کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ نو وارد کک جو بھی پکائے چپ چاپ سر جھکا کے کھایا جائے، تعریف کر دیں تو سونے پہ سہاگا، نہ کرنا چاہیں تو اس پر کوئی قید و بند یا جرمانہ نہیں تھا۔ ہاں، تنقید کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی کہ اس سے سیکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، نازک دل ٹوٹتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت بھی والی حسن سفیر کھانے کی میز پر براجمان تھے۔ چپ کر کے کھاؤ، خبردار جو مین میک نکالا تو۔ اب گھر کی بچیاں گھر میں نہیں سیکھیں گی تو کہاں سیکھیں گی؟ مدت کا انداز سخت اور تنبیہن تھا۔ فلیئر ہال کے دوسرے سرے پر قد آور کھڑکی کے قریب دادی کے تخت کے برابر بیٹھی سہیمہ، جو دادی سے اچار بنانا سیکھ رہی تھی، بظاہر دادی کی ہدایت پر کیریوں میں نمک اور ہلدی لگا رہی تھی، جس کے اس بیان پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ حسن کی بات سن کر سومی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کے حساب سے کھانا بالکل پرفیکٹ بنا تھا، نمک مرچ دیگر مسالہ جات برابر مقدار میں ہم آہنگ کیے تھے اس نے۔ ہاں، شکل تھوڑی ہو گئی ہے 19-20، سومی نے خاموشی سے دل میں اعتراف کیا تھا۔ خالمہ نمک بہت تیز ہے، نہیں کھایا جا رہا، اور بھی کچھ ہے، عجیب کڑوا سا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ آلو گوشت میں پڑے کڑی پتے اسے ہمیشہ ہی کوفت میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ اسی کھانے کو خاموشی اور رغبت سے کھانے والی نے اسے میز کے نیچے سے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری تھی، جو چھوڑنا یعنی چپ رہنے کا اشارہ تھا۔ اس نے جواب میں اسے صرف گھورا تھا۔ حسن کو علم تھا کہ آج کسی نئے شیف نے تجربہ کیا ہے، مگر کس نے یہ پتہ نہیں تھا۔ پتہ ہوتا کہ یہ تجربہ ہونے والی بھابھی نے کیا ہے تو وہ بھی والی اور سفیر کی طرح چپ ہی رہتا۔ کمپنی وتھ سائیکو، ابھی بھی باقاعدہ اس کی طرف دیکھ کر کہا گیا تھا۔ حسن کیسے نہ سنتا، اس نے بھی فوراً نگاہ اٹھا کے سومی کی طرف دیکھا تھا اور سر کو تھوڑا خم بھی کیا تھا، جیسے خود کو دیا ہوا یہ ٹائٹل اسے بڑا ہی پسند آیا ہو۔ وہ اس کی ڈٹائی پر غصے سے لال ہوئی تھی۔ تیر ٹھیک نشانے پر لگتا دیکھ کر حسن نے ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ بھی سجا لی تھی۔ ٹاکسک
حسن کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس نے زیر لب اسے ایک اور لقب سے نوازا تھا جسے دوبارہ سرخم کر کے تسلیم کا اشارہ کیا گیا، برخلاف اس کے کہ ماں نے کتنا سبق پڑھایا تھا کہ اب صرف تایا کا گھر نہیں سسرال ہے باقاعدہ۔ حسن اور سفیر بے شک چھوٹے چچا کی اولادیں ہیں، مگر ان کا حاتم کے ماں باپ سے صرف دوہرا رشتہ خون کا ہی نہیں بلکہ قلبی اور عملی طور پر وہ اسی فیملی کا حصہ ہیں، اس لیے دماغ اور زبان دونوں کو قابو میں رکھنا۔ مگر حسن کی اتنی فالتو بلا وجہ کی تنزیہ باتیں سننے، دل جلا دینے والی مسکراہٹ اور قابل دید ڈٹائی ملاحظہ کرنے کے بعد ماں کی تمام نصیحتیں گرہ سے موسمی پرندوں کی طرح پھر ہو گئی تھیں۔ سومی اور حسن کی ذاتی کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ دونوں تو بچپن سے بے ضرر قسم کے بچے تھے، مگر بدقسمتی سے اس لڑائی کی بنیاد عین سومی کے نکاح والے دن پڑی تھی۔ اس مناقشے کا مرکزی رکن تو والی تھا، جس نے خود تو خاموشی اختیار کیے بھائی اور سہیمہ سے رشتے کا مکمل پاس رکھا ہوا تھا، مگر حسن والی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس سے بچپن کی پکی دوستی نبھاتے ہوئے سہیمہ کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کس کا فون ہے عائزہ؟ اٹھا کیوں نہیں رہی؟ بار بار بجتے فون کی گھنٹی سے تنگ ہو کر مدت نے عائزہ سے پوچھا تھا، جو موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ فاطمہ باجی کی کال آ رہی ہے، میں آج مدرس سے بریکٹ وہ دوبارہ سے تجوید سے قرآن دہرا رہی تھی، نہیں جا سکتی، وریشا کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم باہر جا کر، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بہانہ کروں۔ سالگرہ کا سن کر وہ برا مناتی ہیں، امی پلیز آپ کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ عائزہ نے ایک ہی سانس میں ماں سے کہا، ہاں فون دکھاؤ میں کہتی ہوں۔ مدت نے مسئلہ عظیم سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون لے کر فاطمہ باجی کا نمبر ملایا۔ جی فاطمہ باجی، مدت نے فون ملا کر بات شروع کی۔ عائزہ آج مدرسے سے نہیں آئے گی، وہ بازار گئی ہوئی ہے ذرا چچی کے ساتھ۔ عائزہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی؟ والی عائزہ کو تنگ کرنے کا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ مدت والی کو تھپڑ کا اشارہ کرتے گھورتے ہوئے فوراً وہاں سے اندر کی طرف گئی تھی۔ بھائی سن لیا ہوگا انہوں نے، ان کے کان بہت تیز ہیں، عائزہ روحانسی ہو کر بولی تھی، ساتھ ہی کشن اٹھا کے اس کی طرف پھینکا تھا، جسے دیکھ کر والی نے سر نیچے کیا تھا اور وہ کشن والی کو لگنے کے بجائے والی کے سامنے بیٹھے سفیر کو لگا تھا اور اس کی سالن سے بری پلیٹ اس کے اوپر الٹ گئی تھی۔ والی کے بچے؟ سفیر چلا اٹھا تھا، اس کے سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ سوری، والی نے سفیر کو سالن میں لتھڑے دیکھ کر ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈسکسٹنگ، صرف تم لوگوں کی وجہ سے گھر گھر نہیں چڑیا گھر ہے۔ سفیر ناگواری جتاتا اوپر کی طرف بھاگا تھا، قمیص تبدیل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، ساتھ ہی حسن بھی اٹھا تھا، اس کا رخ سومی کی طرف تھا۔ حسن دیر ہو رہی ہے، والی نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، انداز سرسری تھا، دراصل والی نے اسے کسی بھی قسم کی تکرار سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیر ہونے کا احساس دلایا تھا، مگر حسن پوری طرح نبھاتا تھا، پھر چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ اپنے جگری کزن بھائی جیسے دوست کے لیے لفظ سائیکو سننا اسے بہت برا لگتا تھا۔ سفیر بھوک کا کچا تھا، والی نیند کا اور حسن غصے کا تیز تھا۔ غصے میں اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ بس 2 منٹ، حسن اسے کہتا بڑھا تھا اور تیزی سے سومی کی طرف گیا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ کیا میں ایک کیری لے سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہوا پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اچھی سی ہری بھری کیری ڈھونڈ رہا ہو، مگر اس کی ایسی شرافت دیکھ کر سومی کو محسوس ہو رہا تھا دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ بظاہر وہ نیچے رکھی کیریوں میں سے اپنے مطلب کی کیری چن رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو دھیرے سے ٹیڑھا کیا تھا۔ ڈھکن کھلا ہوا تھا، سارا پانی محنت سے کی گئی خشک نمک ہلدی لگی کیریوں پر گر گیا تھا۔ اوپس، وہ ایک دم سیدھا ہوا، یہ کیا کیا ہے؟ سومی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پیچھے سے تخت پر بیٹھی دادی نے حسن کی کمر میں ایک زوردار دھموکا جڑا تھا۔ اوہ سوری دادی، سوری سومی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا تھا، اتنی محنت سے لگے ہوئے ہیں جب سے میں اور سومی، پورا دن لگ گیا اور 1 منٹ میں غارت کر دیا سب، پھپھوندی لگے گی اب اچار کو۔ دادی جلال بھرے انداز میں غصے سے بول رہی تھیں۔ اچار کے معاملے میں وہ بہت حساس تھیں، اچار ان کی پہلی محبت اور آخری عشق تھا۔ یہ کیا کیا حسن؟ شیم آن یو۔ والی اس کے سر پر کھڑا پوری سنجیدگی سے اسے گھرک رہا تھا۔
دادی یہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ لائیں مجھے بتائیں، میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ والی نے دادی کی طرف دیکھا تھا، ان کے لال ببو کا چہرے پر خفگی ہی خفگی تھی۔ رہنے دو، خبردار جو اب کوئی کیریوں کے نزدیک بھی بھٹکا تو چلے جاؤ یہاں سے، دادی نے کیریوں پر جھکتے ہوئے والی سے کہا۔ وہ جانچتی نگاہوں سے نقصان کا تخمینہ لگا رہی تھیں، ساتھ ہی بلال کو آواز بھی دی۔ حسن کتنا سائیکو ہو گیا نا میری صحبت میں رہ رہ کے، ٹاکسک کہیں کا، مصنوعی معصومیت بھرے لہجے میں والد نے حسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سو سوری اگین۔ اس نے سہیمہ کا لال ببو کا خفت بھرا چہرہ دیکھ کر خوب انجوائے کیا تھا۔ وہ خود کبھی لڑائی میں پہل نہیں کرتا تھا، مگر حسن اس کی خاطر لڑ رہا تھا تو اس کا ساتھ دینا اخلاقی فرض بن چکا تھا۔ آج آنے دو سکندر کو، دادی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھیں۔ پتہ تھا ان لڑکوں سے کچھ بھی کہنا عبث تھا، صرف باپ کی زبان سمجھ میں آتی تھی انہیں۔ سہیمہ تم تمام لباس سیاہ اور مسٹرڈ کلر کے لے کے آئی ہو؟ شاپنگ مال میں ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود نینا اپنی شاپنگ میں مگن دھیان نہیں دے پائی تھی کہ اس کے تمام ڈریسز تقریباً ایک ہی رنگ کے تھے، اور گھر آ کے دیکھنے کے بعد وہ صدمے میں ہی چلی گئی تھی، کیونکہ سوامی کے کپڑے وہ بھی اکثر ادھار لیا کرتی تھی اور اسے یہ دونوں رنگ کچھ خاص پسند نہ تھے۔ ہاں تمہیں تو پتہ ہے حاتم کو یہ دونوں رنگ کتنے پسند ہیں، اور میں صرف حاتم کی پسند ہی پہننا پسند کرتی ہوں۔ سہیمہ کی آنکھوں میں چمک اور آواز میں کھنک تھی، جیسے حاتم کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہی اس کا دین دھرم ہو۔ نینا نے اسے تعصب سے دیکھا۔ حد کرتی ہو تم بھی سوامی، ٹھیک ہے وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کی پسند کا خیال رکھنا بھی چاہیے، مگر خود کو بھی تو اہمیت دو۔ تم تو ہر چیز میں بس حاتم کی بات کو فوقیت دیتی ہو، پھر چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، لباس، فیشن، رنگ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھائی، شادی کے بعد اسی کی مرضی پر چلنا، پر جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک تو اپنی مرضی کر لو، تاکہ مجھ غریب کو تھوڑا سا فائدہ ہی ہو جائے۔ نینا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خریدے گئے لباس خود پہ لگا کے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اور سہیمہ نینا کی بات سن کے مسکرا دی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے اس کی پسند میں ڈلنا، سہیمہ نے دھیمی مسکان ہونٹوں پر سجائے بہن کو جواب دیا۔ اچھا لگتا ہے اس لیے پہنتی ہو، یا تمہاری پسند کے رنگ اس کو اچھے نہیں لگتے اس لیے اب تم صرف اس کی چوائس کے کلر پہنتی ہو؟ نینا باقاعدہ حجت پر اتری ہوئی تھی۔ تو کیا برائی ہے؟ منفی باتیں نہیں کرو پلیز، ویسے بھی دادی کہتی ہیں کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن، اور میں پیا من بھاتی ہوں۔ سہیمہ نے دادی کے نادر فرمودات دہرائے تھے۔ اچھا تو یہ فارمولہ ہے پیا من بھانے کا کہ اس کے اشاروں پر چلو؟ بریکٹ اس نے ناچو حذف کر لیا تھا، نہیں تو سہیمہ اسے چھوڑتی نہیں۔ نینا نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا تھا، جیسے کوئی بہت پتے کی بات پتہ چلی ہو، انداز طنزیہ تھا۔ کم از کم میرے نزدیک ایک یہی ہے، سہیمہ نے برا مانے بغیر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا تفاخر جگمگا رہا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، نینا جانتی تھی۔ نینا نے اب خریدی گئی لپ گلوس کے شیڈز کی پڑتال شروع کی تھی، اور سہیمہ پیر پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاتم کو فیکٹری کے معاملات میں کوئی بات بری طرح کھٹک رہی تھی، کچھ تھا جس کی باس فضا میں تھی مگر سامنے سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج کل آفس ٹائمنگ کے بعد دیر تک فیکٹری کے معاملات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سے ایکسپورٹ شروع ہوئی تھی کچھ عرصے تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے کنسائنمنٹ جانے سے پہلے ہر کام کا مل ہوتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ہر شپمنٹ کے بعد بہت زیادہ مال کا نقصان سامنے آتا تھا؟ اسے یہی گمشدہ بات کھوج نکالنی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، مگر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اچانک غیر اعلانیہ انسپیکشن وزٹ شروع کر دیے تھے۔ اس دن بھی وہ یہی کر رہا تھا جب فیکٹری کے مین فلور پر اسے غیر معمولی ترتیب دکھائی دی۔ مشینیں چل رہی تھیں مگر رفتار میں بے ترتیبی تھی۔ حاتم نے فوراً محسوس کیا۔ وہ جب اندر آیا تو چند ورکرز ایک جگہ کھڑے تھے۔ کام کے دوران کھڑے ہونا عام دنوں میں ممکن نہیں تھا، اور ان کے بیچ رؤوف پھوپھا موجود تھے۔ حیرت کی بات نہ تھی، انہوں نے تمام ملازمین سے گہرے تعلق بنائے ہوئے تھے۔ حاتم کی نظر رؤوف سے ملی۔ آج بھی وہ وہاں ایسے کھڑے تھے جیسے وہ پینل کا نہیں ورکرز کا ایک حصہ ہوں۔ ایک لمحہ کچھ ایسا تھا جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو ناپا تھا۔ رؤوف پھوپھا فوراً سیدھے ہوئے۔ آؤ حاتم، میں بس دیکھ رہا تھا کہیں شفٹ سیٹ اپ میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ان کی آواز استقبال کرتی ہوئی نرم تھی اور جملہ درست۔ حاتم نے سر ہلایا تھا۔ اچھا کیا آپ نے، کبھی کبھی نیچے آنا چاہیے۔ حاتم کے اس جملے میں تعریف بھی تھی اور سوال بھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ورکرز کی نظریں اس پر نہیں رؤوف پر جا کر رک رہی ہیں۔
جیسے اجازت وہیں سے ملتی ہو کہ بولیں یا نہیں۔ یہ جو بھی تھا کم از کم حاتم کے لیے نیا تھا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر مشین نمبر 5 کا پینل دیکھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ یہ فیڈ ریٹ بدلا ہوا ہے؟ رؤف نے فوراً جواب نہیں دیا۔ جی، عارضی طور پر پچھلے بیچ میں ریجیکشن بڑھ رہا تھا۔ حاتم نے بٹن بند کیا تھا۔ ریجیکشن کم کرنے کے لیے فیڈ ریٹ کم نہیں کیا جاتا، الائنمنٹ درست کی جاتی ہے۔ وہ جھکا، نیچے دیکھا۔ یہاں اس نے صرف انگلی رکھ دی۔ بیرنگ ہلکی مس ہے، اسی لیے مشین زور لے رہی ہے۔ رؤف نے غور سے دیکھا۔ حاتم حاشر شکیل حتیٰ کہ سکندر سے زیادہ باریک بین اور مشاق تھا، مگر منہ سے کچھ کہا نہیں۔ ورکرز نے بھی دیکھا، کسی نے سر ہلایا، کسی نے نظریں چرا لی۔ حاتم نے محسوس کیا اور وہ سیدھا ہوا تھا۔ یہ مشین ایسے چلتی رہی تو نقصان خاموش ہوگا لیکن مستقل۔ یہ بات مشین کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے، کہنا مشکل تھا۔ رؤف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی نظر واقعی تیز ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ خود دیکھ لیتے ہیں۔ فیکٹری کو نظر کی ہی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آوازیں اکثر گمراہ کر دیتی ہیں۔ حاتم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مجھ سے آفس میں آ کر ملو، حاتم نے فلور انچارج احمد سے کہا۔ گھر سے یونیورسٹی کا راستہ سکڑ کر سمٹ گیا تھا۔ تینوں خوشی سے آسمان پر ہی ہوتے جو سکندر بلال نام کا کانٹا ان کے ساتھ نہ کرتے۔ پچھلے دنوں والی نے باپ سے جب یہ کہا کہ ہمیں ٹاؤن سے یونیورسٹی جانے میں بہت وقت لگتا ہے، دن رات کے چکر اور ٹائم میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ہم نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ پڑھائی ٹھیک سے ہو پاتی ہے، نہ کسی اور کام کے لیے وقت ملتا ہے، کیا ہم ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں؟ تو سکندر صاحب ایک دم اچھل ہی پڑے تھے۔ حسن اور والی آئی بی اے سے CFM کر رہے تھے، جبکہ سفیر کراچی یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ خاندانی بزنس سے الگ ہو کے کچھ کرنے کا تھا۔ یہ کیا نیا بھوت سوار ہوا ہے تم تینوں پر؟ وہاں کون نگرانی کرے گا تم دینوں کی؟ سکندر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ والی نے ان کی بات پر شکوہ گناہ انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ نگرانی؟ اسے یہ بات سخت گراں گزری تھی، یعنی بھروسے اور اعتماد کا نشان تک نہ تھا۔ ابا، ہمیں مشکل ہو رہی ہے مینیج کرنے میں۔ والی نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے خود کو نرم اور صلح جو رکھا تھا۔ ابا کے سامنے دوسرا آپشن بھی کیا تھا؟ اور وہاں جا کر کیا ضمانت ہے کہ تم شتر بے مہار کی طرح بے لگام نہیں ہو جاؤ گے؟ یہاں پورے خاندان کے درمیان رہ کر جو گل کھلائے گئے ہیں۔ ابا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ والی کو اس بات کا حوالہ دے رہے تھے جس سے پہلے اس کی ساکھ بے داغ تھی۔ تایا ابو ناٹ فیئر۔ کب سے والی اور سکندر کو بحث کرتا دیکھ حسن میدان میں کودا تھا اور کافی بحث و تکرار کے بعد بالآخر وہ انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ انہیں لڑکوں کو اکیلے شہر میں بھیجنے پر تامل تو تھا، مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مرد ذات کو کب تک پابندیوں اور نگرانی میں رکھا جا سکتا تھا۔ گھر سے ملازم کو بھیج دیتا ہوں ساتھ، اور ہر 2 دن بعد خود بھی چکر لگا لوں گا، یا شکیل کو بھیج دوں گا خبر گیری کے لیے، تو ڈر رہے گا ان کے دل میں۔ اور یوں وہ ہاسٹل کے بجائے شہر میں اپنے پہلے سے موجود ایک خالی پڑے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شروع کے دن تھے، اضافی اور تھکا دینے والا سفر ختم ہو گیا تھا۔ گھر سے یونی سے گھر، نیند بھی پوری ہو رہی تھی، پڑھائی بھی اطمینان سے چل رہی تھی۔ گھر والوں کی ہر وقت کی روک ٹوک، ہفتے اتوار کو دوستوں میں جانے پر وقت سے لوٹنے کی سختی سے پابندی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ابا کی ہمہ وقت کھوجتی نگاہوں اور وقت بے وقت طنزیہ جملوں سے بھی خلاصی ملی تھی۔ بلال سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس 1001 فارمولے موجود تھے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، گویا راوی نے چین ہی چین لکھ دیا تھا ان کی زندگی میں۔ والی بھائی کہہ رہے ہیں مزے کریں اور بھجوا رہا ہوں۔ وہ تینوں 10 دن کے بعد لانگ ویکنڈ پہ گھر آئے ہوئے تھے اور آتے ہی باربیکیو کا پروگرام بنا۔ کیا ضروری ہے کہ آپ اسے ہر کام سکھائیں؟ حاتم کا لب و لہجہ دھیما مگر الفاظ تلخ تھے۔ اسے دن رات گھریلو امور میں الجھی ہوئی پیاز لہسن کی بو سے اٹی ڈور میٹ قسم کی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حاتم؟ کیا گھر کے کام سیکھنا بری بات ہے؟ پھر بیٹا سب کچھ آنے والی بہوؤں نے ہی تو سنبھالنا ہے، جیسے سجیلا نے سنبھالا ہوا ہے۔ خود میں اور قدسیہ اس عمر میں بھی تمہارے بابا اور چاچو کے کام خود کرتے ہیں، تمہاری پھپھو کرتی ہیں رؤف بھائی کے لیے۔ اور سچ پوچھو تو خاص طور پر ہم نے کب سہیمہ کو مجبور کیا ہے کہ گھر کے کام کاج سیکھے؟ یہ سب اس کا اپنا شوق ہے۔ اماں اور قدسیہ کے ساتھ مل کر سیکھتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔
مدت نے رسان سے جواب دیا تھا۔ سومی بھی حاتم کی بات سن کے جزبز ہوئی تھی، اس کے دل میں ابال سا اٹھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ ہو کے وہاں سے اٹھی تھی، اسے حاتم کا لہجہ اور بات دونوں ہی پسند نہیں آئی تھیں۔ ڈبڈبائی آنکھیں لیے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سومی کا وہاں سے اٹھ کر جانا سب نے نوٹ کیا تھا۔ حد کرتے ہو تم بھی، بچی کو افسردہ کر دیا۔ اتنے شوق سے نٹنگ سیکھنے بیٹھی تھی کہ تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے سویٹر بنائے گی۔ دل ٹوٹ گیا اس کا۔ نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، اور ان کے جذبات و احساسات کو ذرا سی ٹھیس لگی اور بس ختم۔ مدت نے خفگی بھرے لہجے میں بیٹے کو ڈپٹا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو مرضی آئے کریں۔ حاتم کو بھی سومی کا وہاں سے روٹ کر جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید اس لیے بھی یہ پہلی بار تھا کہ اس نے حاتم پر جتایا تھا کہ اسے بھی کوئی بات بری لگ سکتی ہے۔ اور سہیمہ کمرے میں آنے کے بعد مسلسل ٹہل رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ہر بات مانتی ہوں ان کی۔ اگر میں کچھ اپنی خوشی کے لیے سیکھنا چاہتی ہوں تو سیکھ نہیں سکتی؟ انہیں بھی تو میری پسند کا احترام کرنا چاہیے۔ سہیمہ روحان سی ہو رہی تھی، اس لیے سوچوں پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے ایسے بہہ رہے تھے جیسے جمعرات کے دن لگی بارش کی جھڑی۔ سہیمہ جانتی تھی کہ حاتم دل کا بہت اچھا تھا، بے حد، مگر اس کی ایک یہی خامی تھی کہ وہ سہیمہ کی پسند ناپسند کو خاطر میں لائے بغیر صرف اپنی پسند کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اگر اسے سہیمہ کی کوئی بات پسند نہیں ہوتی تو وہ برملا اظہار کرنے کا عادی تھا۔ وہ حاتم کو چاہتی تھی، آج سے نہیں بچپن سے، جب سے اس نے اپنا اور حاتم کا نام ساتھ سنا تھا۔ محبت کا یہ بیج گھر والوں نے اس کے دل میں بویا تھا، جسے اس نے اور دادی نے توجہ سے سینچ کر تناور درخت بنا دیا تھا۔ دادی کی سنگت کا اثر تھا کہ سہیمہ قدامت پسند تھی۔ اسے مشرقی اطوار، خیالات، پہناوے، تہوار پسند تھے، تو حاتم جدت کو سراہنے والا تھا۔ شروع میں اسے جدید ماڈرن لباس پہننے میں الجھن ہوتی تھی، لیکن دادی نے سہیمہ سے کہا تھا کہ حاتم کو یہ پسند ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں، کہ عورت کا ہر سنگار تو ہوتا ہی اس کے محرم کے لیے ہے۔ اگر حاتم کی پسند اپناؤ گی تو اسے ابھی سے اپنا گرویدہ کر لو گی۔ اور سہیمہ نے دادی کی یہ بات برسوں پہلے گرہ سے باندھ لی تھی، اور دنستہ اپنی ہر پسند ناپسند کو پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف حاتم کی پسند میں ڈل گئی تھی۔ حاتم سہیمہ کو ہاؤس وائف سے زیادہ ورکنگ ویمن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیے الگ آؤٹ لیٹ پلس بوتیک کھولنے کا قصد کیا ہوا تھا، جس کا نگران و منتظم اس نے سہیمہ کو بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پلانز تھے، اسی لیے وہ اپنی پسند کے مضمون چھوڑ کر ایسے مضمون پڑھ رہی تھی جو اس کی آگے کی زندگی میں اپنے کاروبار کو سنبھالنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکیں۔ وہ حاتم کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، اور حاتم وہ سہیمہ کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے ایک بار اسے ہلکی گلابی شرٹ تحفے میں دی تھی۔ حاتم نے کچھ کہا تو نہیں تھا، مگر کبھی وہ شرٹ نہیں پہنی تھی کہ اسے یہ رنگ مردوں کے لیے موزوں نہیں لگتا تھا۔ سومی جانتی تھی کہ اسے نہیں پسند، مگر سومی کو یہ رنگ بہت پسند تھا، اور وہ چاہتی تھی حاتم صرف اس کی خوشی کی خاطر اس کی محبت میں یہ رنگ پہنے، مگر حاتم نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا۔ سہیمہ کو برا لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی، اور آج پھر وہی ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے حاتم کے لیے سویٹر بنے، مگر حاتم ہاتھ کے بنے سویٹرز پر ریڈی میڈ کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ حاتم کو سہیمہ سے شکایت رہتی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کرتی، بہت کم بات کرتی ہے، وقت نہیں دیتی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ سہیمہ کے نزدیک ہر وقت باتیں کرنے، آس پاس منڈلانے، آگے پیچھے پھرنے سے کہیں زیادہ یہی رومان تھا کہ وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ روتے روتے وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل کے پاس آئی، اور اس کا ہاتھ ڈائری پر خود بخود چلنے لگا تھا۔ میں نے کبھی آپ سے کسی بات کا گیلا نہیں کیا، مگر کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر بات کہہ دوں۔ مجھے گھر کے کام کرنا پسند ہے، مجھے آپ کے لیے سب کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند ہے۔ کبھی مجھ سے بھی پوچھیں میرا کیا جی چاہتا ہے، ہمیشہ اپنی ہی کہتے ہیں۔ محبت سے بڑے دل میں شکوے پل رہے تھے، اور ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ مجھے نہیں پسند ورکنگ ویمن بننا، پھر بھی میں بزنس جیسے خشک اور مشکل مضامین پڑھ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پسند ہے۔ مجھے تو ہاؤس وائف بنے رہنا پسند ہے، جہاں میں شام کو آپ کا انتظار کروں اور پور آپ کے لیے سجوں سنوروں، گھر کا ایک ایک کونا مہکتا ہوا خوشبو بھرا ہو، میں ہر چیز کو مہکا دوں، سنوار دوں، اور اپنے محبت بڑے لمس سے آپ کی زندگی بھر دوں۔ آپ آئیں تو آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں نہال ہو جاؤں۔ مجھے آپ پر سفید رنگ بہت پسند ہے حاتم،
جب بھی آپ پہنتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کیاری میں سے موتیے یا چنبیلی کے سفید پھول لے کے آپ کے کانوں میں لگا دوں۔ مجھے پتہ یہ بہت عجیب ہے، کیونکہ بالوں میں پھول کا لگانا صرف خواتین سے منسوب ہے، مگر میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں تصور میں اکثر ایسا کرتی ہوں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ پھول مجھے کیسے آپ کی طرف کھینچتے ہیں، جیسے خوشبو پھول سے لپٹتی ہے، ہوا ندی کے سنگ بہتی ہے، موج دریا میں اترتی ہے، مگر میں نے کبھی آپ کے سامنے اس خواہش کا اظہار تک نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بہت ہنسیں گے اور کبھی یہ نہیں مانیں گے۔ کبھی کبھی دائرے اور پہلے سے طے شدہ باتوں سے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں، نکل کر دیکھیں حاتم، جو نہیں ہوتا، جس کے ہونے کی خواہش صرف ہمارا دل کرتا ہے، وہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ان انہونیوں کو ہونی میں ڈال کر کتنی انوکھی خوشی ملتی ہے، کبھی دیکھیں تو محبت کے رنگ دار تلسمی پروں پر زندگی کا تال میل کتنا دل نشیں ہے، جیسے سرور و مستی میں ڈوبا کسی دیوانے کا ہوا پر رقص۔ وہ لکھتے لکھتے ہانپ گئی تھی، اس کے ہاتھ تھمے تھے، اس نے ناک صاف کرتے ہوئے صفحے کو ڈائری میں سے پھاڑا تھا اور رول بنا کر باہر پھینکا تھا۔ سیمہ کے کمرے کی عقبی کھڑکی بیک یارڈ میں پڑتی تھی۔ باربیکیو سے فراغت کے بعد والی وہیں موتیے اور گلاب کی آخری کیاری کے سرے پر موبائل میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ جب رول سیدھا آ کر والی کے سر پر لگا تھا، اس نے چونک کر اوپر گردن گھما کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کاغذ کے اس رول کو اٹھا کر دور پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیا دل میں آئی کہ اسے جیب میں رکھ لیا تھا۔ کمرے میں جا کر ڈسٹ بن کے حوالے کر دوں گا، اس نے سوچا تھا۔ سفیر اور والی سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ کچھ تو تھا نیا اور عجیب سا، معمول سے ہٹ کر۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، دوسرے سیمسٹر تک سب ٹھیک رہا تھا۔ زندگی موج میں تھی، یونیورسٹی سے گھر سے یونی، پڑھائی بھی اچھی جا رہی تھی، جم بھی چل رہا تھا، اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی کامیابی سے چل رہی تھیں کہ اس سکون بھرے سکوت میں حسن نے اپنے روز و شب بدل کر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اچانک سے بالکل خاموش ہو گیا تھا، ہر وقت فون میں لگا رہتا، رات کو جاگتا، دن بھر سوتا، لگے بندے مجبوری میں یوں نہیں جاتا، کبھی نہیں بھی جاتا، رات کا کھانا اکثر باہر کھاتا۔ سفیر اور والی نے پہلے پہل توجہ نہیں دی، مگر جب اس کا معمول دن بدن بد سے بدتر ہونے لگا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے حسن سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے جان چھڑا لی۔ جب سفیر اور والی نے زور دیا اور کوئی راہ فرار نہ چھوڑی تو حسن نے ان کی مداخلت پر بہت برا مانا اور اظہار برہمی بھی کیا۔ یہ تو کوئی بہت ہی انہونی بات تھی ان کی زندگی میں، کیونکہ تینوں ساتھ بڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی بات کے گواہ اور کرائم پارٹنرز رہے تھے۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو حسن ان دونوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی تھی۔ وہ دونوں حیران پریشان بے بسی سے صرف اسے آتا اور جاتا دیکھ رہے تھے، بغیر کچھ جانے۔ حسن کا جب دل چاہتا بات کرتا، ہنسی مذاق کرتا، نہیں تو موبائل میں منہ دیے لا تعلقی اور بے نیازی سے بیٹھا رہتا۔ دیکھ رہے ہیں نا حسن بھائی کو؟ والی اور سفیر تو ابھی حیرت سے نہ نکلے تھے کہ بلال نے بھی نوٹ کرنے کے بعد انہیں ٹوکا تھا۔ اب بڑے صاحب کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ ظاہر ہے وہ ابا کا جاسوس تھا، اس نے ان دونوں کو جتایا تھا تاکہ وہ بغیر بتائے گر بتانے پر اس کا نام غدار کی فہرست میں درج نہ کر دیں۔ بلال کو تو انہوں نے کسی طرح سنبھال لیا تھا، مگر حسن کا مسئلہ سنجیدگی سے غور طلب تھا۔ اگر حسن کا کوئی الگ سے دوست ہوتا تو وہ اس سے پوچھ گچھ کرتے، مگر ان کے دوستوں کا حلقہ تو ایک ہی تھا، سو کوئی نئی بات کہیں سے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ حسن ویکنڈ پر گھر جانا ہے، والی نے حسن کو بتایا تھا۔ تو کیا نیا ہے، ہر ہفتے جاتے ہیں؟ حسن نے ذرا سا موبائل سے سر اٹھا کے کہا تھا۔ والی نے ٹکا سا جواب پا کر سفیر کو گھورتے ہوئے کہا تھا، کسی لڑکی کا چکر ہے کنفرم۔ والی نے نتیجہ اخذ کیا، سیریس لگ رہا ہے اس بار، مگر اتنی رازداری ہمیں تو بتائے، ہم سے کیا چھپانا؟ اس سے پہلے بھی حسن کی دوستیاں تھیں جو ان دونوں کو معلوم تھیں، تو اب کیا نئی انہونی بات تھی جس کی اتنی پردہ داری تھی؟ وہ دونوں سوچ میں پڑے تھے، اور پھر بلی خود ہی تھیلے سے باہر آئی تھی۔ حسن کو پیسے ادھار چاہیے تھے، اس نے والی سے ادھار مانگا تو والی پہلے چٹکا تھا کہ حسن نے اس سے پہلے کبھی ادھار نہیں مانگا تھا، اس کی پاکٹ منی اس کے لیے کافی ہوتی تھی،
مگر اس نے بغیر جتائے یہ سوچ کر کہ شاید کچھ ضرورت پڑ گئی ہو بے فکری سے اسے اپنا ATM کارڈ تھما دیا تھا۔ پن کوڈ اسے پہلے سے معلوم تھا۔ والی کی بے فکری اس وقت ختم ہوئی جب چند دنوں کے بعد وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے بعد کارڈ سوائپ کرنے کے لیے مشین پر نمودار ہوئے ہندسوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہندسوں کے مطابق اس کا کارڈ خالی ہو چکا تھا، محض چند 100 روپے باقی تھے۔ پیسے کہاں گئے؟ میں نے تو استعمال نہیں کیا۔ پھر بھی اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کارڈ حسن کو دیا تھا۔ اس نے اسی وقت حاتم کا نمبر ملا کر کچھ پیسے ٹرانسفر کرنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 1,00,000 روپے پڑے تھے، جواب جو ابا نے اگلے ماہ خرچہ چلانے کی تاکید کے ساتھ اسے سونپے تھے۔ ابھی استعمال کے لیے تو حاتم نے اسے رقم بھیج دی تھی، مگر جانتا تھا کہ ابا تک رپورٹ بھی جائے گی اور حساب بھی لیا جائے گا۔ کیا کیا حسن نے اتنے پیسوں کا؟ شاپنگ؟ مگر نظر تو نہیں آیا کچھ لاتے ہوئے۔ وہ کچھ آن لائن آرڈر کیا ہوگا۔ میں نے لیپ ٹاپ آرڈر کیا ہے، پیسے واپس کر دوں گا۔ جب والی نے حسن سے استفسار کیا تو حسن نے آرام سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں والی کو اس کی بات جھوٹ لگی، پھر بھی اس نے کافی دن انتظار کیا کہ نیا لیپ ٹاپ یا کوئی اور چیز اسے حسن کے پاس نظر آئے، مگر اس نے کوئی چیز خریدی ہوتی تو نظر آتی۔ اس دوران ان دونوں کے سوال جواب سے بچنے کے لیے حسن مزید بے مروت اور بدتمیز ہو گیا، جب تک انہوں نے محسوس کیا پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ کچھ کرنا پڑے گا۔ والی کا انداز پرسوچ سا تھا۔ کیا؟ سفیر کی آواز میں تجسس اور تفتیش ایک ساتھ تھے۔ دیکھتے ہیں۔ بلال کی مدد سے بظاہر بے پرواہ بنے چپکے چپکے اس کی باتوں پر کان دھرنے، وہاں جاسوسی اور تگڑم لڑانے کے بعد راز کھلا تھا۔ وہ اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر رہنے والی ایک حسینہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ مزید پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں رہنے والی خواتین کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ شاید حسن خود بھی یہ بات جانتا تھا، اسی لیے ان دونوں سے اس بات کو راز رکھا ہوا تھا، مگر خود بری طرح انوالو ہونے کے ساتھ ساتھ جانتے بوجھتے حسن اس لڑکی پر جس طرح بے دریغ پیسے لٹا رہا تھا، والی کو خطرے کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یار کچھ کر، حسن بہت آگے نکل گیا ہے۔ دونوں کو ہی تشویش نے آن گھیرا تھا۔ ابا کو بتا دیتے ہیں، وہی کچھ کریں گے، سفیر نے کہا۔ ابا کو بتائیں گے تو ہم تینوں کا بوریا بستر سمیٹنے کا کہیں گے اور حل نہیں نکلے گا، الٹا حسن ہم سے بدزن ہو جائے گا۔ کچھ اور کرنا پڑے گا۔ رکو کچھ سوچتے ہیں، ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہت سمجھداری سے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور والی نے مزید چھان بین شروع کرنے کے لیے بلڈنگ کے نیچے جا کر اٹھنا بیٹھنا اور وقت گزارنا شروع کیا تو اس لڑکی مہوش نے بے انتہا گڈ لکنگ اور ہینڈسم نظر آنے والے ولی کو ہی اپنے دام میں پھنسانا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ والی حسن کا کزن ہے۔ وہ والی کو نیا شکار سمجھی تھی۔ والی اس کی اصلیت جانتا تھا، اس لیے وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خود بخود جال میں پھنستا چلا گیا۔ بہت جلدی وہ دن آیا کہ دونوں نے اپنا نمبر ایکسچینج کیا تھا۔ اچھا ہے، ثبوت کے ساتھ حسن کو مہوش کی اصلیت بتا سکیں گے۔ والی اور سفیر آپس میں بات کر کے خوش ہو رہے تھے۔ نمبر بدلنے کی دیر تھی، وہ لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح والی کی جھولی میں آن گری تھی۔ والی کا فون ہر وقت بجنے لگا۔ مہوش نے اسے بتایا کہ اس کے فادر کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ماں ایک نجی کمپنی میں جاب کرتی تھی اور بہن بھی کسی فرم سے منسلک تھی اور وہ خود ابھی پڑھ رہی تھی۔ ماں اور بہن ہر وقت گھر سے باہر رہتی تھیں اور مہوش اکیلی، جس کی وجہ سے وہ بالکل آزاد تھی۔ مہوش کی آزاد خیالی اور مختلف لڑکوں سے دوستی کی بنا پر ان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ والی کو اس کی باتوں اور وقت بے وقت کی لاڈ بھری فرمائشوں سے اندازہ ہوا وہ گولڈ ڈگر تھی۔ لوگوں کو محبت کا جھانسا دے کے بے وقوف بنانا اور مفاد پورا کرنا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے بعد والی نے حسن سے بات کرنے کی ٹھانی تھی کہ اس لڑکی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا کہ اسے والی سے محبت ہو گئی تھی، سچی والی۔ والی کے لیے اس کی وارفتگی اور دیوانے پن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر والی کسی دن اس سے بات نہ کرتا یا نیچے نہ اترتا تو وہ اسے اتنے فون کرتی کہ وہ پریشان ہو جاتا۔ وہ اسے وقت نہ دینے پر جان دینے کی دھمکیاں دینے لگی تھی۔
والی اور سفیر جو محض حسن کی وجہ سے اس مہوش نامی مصیبت میں پھنس چکے تھے، اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اس سے جان چھڑائیں۔ مہوش نے مدت ہوئی حسن کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا ثبوت حسن کی فراغت تھی۔ ہمہ وقت فون میں گم رہنے والا حسن اب بالکل خالی غائب دماغی سے بیٹھا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ حسن مہوش سے سچی محبت کرتا تھا، اس کی بے رخی اور عدم توجہی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ حسن کے پوچھنے پر اس نے حسن کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ محض دوستی تھی۔ وہی محبت سمجھ بیٹھا۔ اب حسن کو اس لڑکے کی تلاش تھی جس نے اسے بہکایا تھا۔ اس نے اب بھی والی اور سفیر کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا۔ وہ بہت خاموش اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ اور سفیر حسن کو اعتماد میں لے کے پوری بات بتانا چاہتے تھے، مگر مہوش کی جان دینے کی سنجیدہ نوعیت کی دھمکیاں اور حسن کے مہوش کے لیے جذبات و حالات دیکھ کے خاموش تھے اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاچو، آپ واپس کب آئیں گے؟ مزہ نہیں آتا آپ کے بغیر۔ تمام گھر والے ہال میں بیٹھے شام کی چائے کا انتظار کر رہے تھے جب والی کے سینے پر لیٹے ہوئے ننھے غنی نے اس سے کہا، دل کیوں نہیں لگتا؟ والی نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ماما ڈانٹتی رہتی ہیں، بابا دیر سے آتے ہیں، دادو فون نہیں دیتے، بڑی دادی کہانی نہیں سناتی، اور آپ کا فون بھی نہیں ہے نا، اور آپ کے علاوہ کوئی فون دیتا ہی نہیں۔ غنی نے اسے مس کرنے کی اصل وجہ بتائی تھی۔ اچھا، اسی لیے چاچو کی یاد آتی ہے۔ والی مسکرایا تھا۔ چاچو، آپ کا فون لے لوں؟ اس نے والی کے کان میں کہا تھا۔ وہ فوراً ہی مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ ہاں لے لو۔ غنی نے کچھ اس معصومیت اور پیار سے پوچھا تھا کہ والی نے لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کے ہاتھ میں فون تھمایا تھا۔ وہ اجازت ملتے ہی فون لے کر ہال کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ چاچو کا فون، چاچو کا فون، غنی نے پرجوش سا ہو کر لہراتے ہوئے سب کو اپنی کامیابی سے آگاہ کیا تھا، اور اب وہ فون لے کے بیٹھا تھا۔ چاچو، آپ کا وائس میسج آیا ہے مہوش آنٹی کا۔ 7 سالہ غنی نے والی کے واٹس ایپ پر آئے میسج کی نوٹیفیکیشن پر کلک کیا تھا۔ میسج پلے ہوا تھا۔ ٹی وی کی آواز میں وہ آواز دب گئی تھی، مگر سنائی دے رہی تھی۔ بے نیازی سے ٹی وی دیکھنے والی کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ پانی پیتے پیتے سفیر کے منہ سے یکدم اچھو لگا تھا۔ سب نے بیک وقت اسے گھورا تھا۔ حسن نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ خواتین اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ والی پھرتی سے 7 سیٹر کو ٹاپتا ہوا غنی تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون لیتا، فون عائزہ کے ہاتھ میں جا چکا تھا، جو وہیں کچھ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ وائس نوٹ بند ہو کر فون دوبارہ لاک ہو چکا تھا۔ عائزہ لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائزہ، فون کا مذاق نہیں، فون واپس دو۔ والی نے تیز آواز میں عائزہ کو ڈپٹا تھا۔ اب آئے بھائی جان، آپ پہاڑ کے نیچے۔ عائزہ کو تو تر نوالا سمجھا ہے آپ نے، اب آئے گا مزہ۔ عائزہ نے فون کا لاک کھولنے کی کوشش کی تھی۔ آخر ایسا کون سا اہم میسج تھا کہ والی یکدم اتنا الرٹ ہوا تھا؟ عائزہ کو جاننا تھا، کیونکہ ان کی آفیشیل، ان آفیشیل تمام کلاس فیلوز اور فرینڈز کو تو وہ جانتی تھی۔ پھپھو، میں بتاتا ہوں پیٹرن۔ غنی نے عائزہ کو لاک کھولنے میں ناکام ہوتے دیکھ مدد کی پیشکش کی تھی۔ وہ چاچو اور پھوپھی دونوں کا سگا تھا۔ پیچھے سے سفیر نے آ کر پھرتی سے فون عائزہ کے ہاتھ سے دبوچ کر والی کی طرف اچھالا تھا، اور والی نے فون کیچ کرنے کے بعد سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا چاچو، آر یو آل رائٹ؟ غنی نے معصومیت سے پوچھا۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ والی چھوٹے پٹاخے کو محض گھور کے رہ گیا تھا۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، بے وقوف نہیں ہوں میں، والی بھائی۔ عائزہ کی آواز میں دھمکی آمیز تھی، اور اس وقت والی کوئی جواب دیے بغیر اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا تھا، کیونکہ حسن اسے جس نظر سے دیکھ رہا تھا اس کا اوپر جانا ہی مناسب تھا۔ اللہ کرے کچھ نہ سنا ہو اس نے۔ یہ سارا تماشا فلیئر ہال کے دوسرے کونے میں ہوا تھا۔ ہال کا طول و عرض کافی وسیع تھا۔ آواز بآسانی ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں جاتی تھی۔ البتہ تصویری منظرنامہ تمام خواتین نے ملاحظہ کیا تھا، جو ان کے گھر میں ہونے سے معمول کی بات تھی۔ میں گھر پر ہوں، منڈے کو آؤں گا۔
والی نے اوپر جا کر مہوش کو کال بیک کی تھی۔ وہ واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ کس کا فون تھا؟ حسن والی کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا اور آتے ساتھ ہی بغیر کسی تمہید کے والی سے پوچھا تھا۔ حمزہ تھا۔ والی کو اسے جلد سے جلد بتانا تھا، مگر بات بہت نازک موڑ اختیار کر چکی تھی۔ جو کرنا تھا نہایت سمجھداری سے کرنا تھا، اور کم از کم آج اس کا موقع نہیں تھا۔ وہ دونوں گھر پر تھے۔ حسن سمجھ گیا تھا والی اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس نے بھی زیادہ کوریدا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ سہیمہ، آخری پیپر کب ہے تمہارا؟ امی نے سومی کو مسلسل پڑھتے دیکھ کے پوچھا۔ ابھی ہے 1 ہفتہ۔ مطالعے میں غرق سہیمہ سر اٹھا کے ماں کو جواب دینے لگی۔ تمہارے پیپرز ختم ہوں تو پھر شاپنگ شروع کرو اور تیاری نپٹاؤ۔ الماری میں گھسی کپڑوں کو ترتیب دیتے قدسیہ نے سہیمہ سے کہا۔ جی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہو جائے گی تیاری مکمل۔ پھر کون سا ہاتھی گھوڑے لگنے ہیں؟ مجھے اس پورشن سے دوسرے پورشن ہی تو جانا ہے۔ سومی نے ماں کی پریشانی محسوس کر کے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر حاتم کے مزاج اور ٹیسٹ کا پتہ ہے نا، اسے ہر چیز کلاسک اور وینٹیج پسند ہے۔ خیال رکھنا کچھ کمی نہ رہ جائے۔ جی امی۔ سومی نے اتنا کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اور حاتم کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے لاشعوری طور پر امید تھی کہ حاتم اپنے رویے اور سخت لفظوں کی معافی مانگے گا۔ کل کھانا بہت اچھا تھا، خالمہ نے بتایا تم نے بنایا تھا؟ تعریف سن کر بھی سومی ہوش میں رہی تھی۔ پہلی پکار پر بھاگے جانے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ ہماری نکاح سیریمنی آ رہی ہے، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اب سومی کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ بنایا نہیں کرتا تھا، بس ایسے ہی کسی شام میں کچھ بھی میسج کرنے کی پہل ہی اس کی معذرت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک دن میں دوسرا میسج۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ وہ کیا؟ سومی ساری خفگی بلائے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ سرپرائز ہے، پتہ چل جائے گا۔ حاتم نے کہا تو سہیمہ نے بھی اصرار نہیں کیا، اور پھر سرپرائز صرف سہیمہ کو ہی نہیں، پورے گھر کو پتہ چل گیا تھا۔ حاتم نے اپنی اور سومی کی ویڈنگ اینیورسری کو یادگار بنانے اکیلے سیلیبریٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی، جس پر گھر کی خواتین کا ملا جلا اور دادی کا رد عمل شدید تھا۔ انہیں نکاح کے بعد اور رخصتی سے قبل دلہا دلہن کا ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ تو رخصتی میں تاخیر کے بہت خلاف تھیں کہ رخصتی سے پہلے نکاح جیسا مضبوط اور پاک رشتہ بھی شیشے سے نازک ہوتا ہے۔ اماں، میں تو خود اس حق میں نہیں ہوں، مگر حاتم نے ضد پکڑ رکھی ہے کہ سومی میری بیوی ہے، میرا حق ہے اس پہ۔ ہاں تو رخصت کروا لے، پھر جتاتا رہے حق، ہمیں کہاں اعتراض ہے۔ خود ہی تو منہی پڑھائی اور بوتیک کا ٹنٹا پال رکھا ہے، دادی نے نخوت سے کہا تھا۔ سکندر اور شکیل بھی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، مگر حاتم دھن کا پکا تھا۔ ایک بار جو ٹھان لیتا تو کروا کر ہی دم لیا تھا۔ مدت نے بھی کمزور حمایت کی تھی کہ اتنا بھروسہ تو کرنا چاہیے اپنی اولاد پر۔ مشکل سے صحیح اجازت مل ہی گئی تھی۔ سومی شرمائی تھی، پہلی بار وہ حاتم کے ساتھ کہیں اکیلے جا رہی تھی۔ اچھا لگا سرپرائز؟ پوچھتے ہوئے سنجیدہ مزاج حاتم کی نگاہوں میں بھی تبسم تھا۔ سومی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جذبوں کو قابو اور حد میں رکھنے کی قائل تھی۔ اس کا یقین تھا کہ جذبات کو سیند کر رکھنے والے ہاتھ میں مچلتی رنگین تتنیاں اس مقام پر آزاد کرتے ہیں جہاں پرواز سے ان کے رنگ اور خوشبو ماند نہ پڑتے ہوں۔ سومی نے دل میں سوچا تھا، یہ رنگ، خوشبو، چاہ، نظر، حیا، سپردگی صرف اس ایک پل کی امانت تھی جو ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ دادی کی دی ہوئی تربیت کا اثر تھا کہ وہ محبت کرنے، نکاح جیسے مضبوط بندھن میں بندھنے کے باوجود اپنی حدود، اپنے پندار اور بھرم سے آشنا تھی۔ حاتم اس کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ حد درجے اعتراض برتتے ہوئے صرف اپنے ہی نہیں، اس کے جسموں پر بھی بند باندھنا جانتی تھی۔ حاتم نے سانس بھرا تھا۔ حاتم اور سہیمہ ڈنر کے بعد خوشگوار شام گزار کر واپسی کے راستے پر تھے کہ اچانک راستے میں افراتفری پھیلتی محسوس ہوئی۔ تمام گاڑیاں اچانک سے یو ٹرن لیے راستہ بدل رہی تھیں۔ حاتم نے گاڑی روک کر کسی راہگیر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کسی ہائی پروفائل بندے کو مار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر میں بد امنی پھیل گئی تھی۔ سب متبادل شارٹ کٹ راستوں سے جانے کے لیے محفوظ راستے پر جا رہے تھے۔ ان دونوں کا مطلوبہ روٹ خاصا دور تھا۔ ٹاؤن تک کے راستے میں اچھا خاصا سفر تھا۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے گھر میں اطلاع دے کر
आर फार वाली के घर देकर वाली के घर जाने का फैसला किया था, जो कि वहां से करीब था। हातिम ने वहां पहुंचकर घर में मां को इत्तला की थी। मेन डोर खोलकर हसन घर में दाखिल हुआ। सफ़ीर और बिलाल घर पे नहीं थे। हसन को वाली से काम था। आज फिर उसे कुछ रकम दरकार थी। वो वाली के कमरे में आया। वो वॉशरूम में था। वो वहीं खड़ा वाली का इंतज़ार करने लगा। वो वहीं खड़ा था कि मेज़ के ऊपर बिल्कुल सामने हवा से हिलते किसी चीज़ के नीचे चुड़े मुड़े एक कागज़ के टुकड़े पर नज़र पड़ी। हसन ने बेख्याली में कागज़ हाथ में उठाया तो उस पर कुछ पर्सनल बातें लिखी थी, वो भी सहीमा और हातिम के मुतल्लिक। सहीमा ने लिखी हैं, मगर ये इसके पास क्या कर रहा है? हसन ने मुतजस्सिस सा होकर कागज़ वहीं रखा था। पल पल एक दूसरे की हर खबर रखने वाले कुछ अरसे से बहुत दूर हो गए थे। हसन इंतज़ार करते करते बैठ गया था कि वाली का फ़ोन बजा था। हसन ने नज़र दौड़ाई। उसका फ़ोन बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था। बेल बार बार बज रही थी। उसने फ़ोन उठाकर हाथ में लिया तो फ़ोन पर नज़र पड़ते ही वो दंग रह गया। स्क्रीन पर महविश की तस्वीर बनी हुई थी, क्योंकि उसकी कॉल आ रही थी। लम्हा लगा था। इश्तिगाल की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। उसने फ़ोन उठाया था। महविश ने हसन की आवाज़ सुन के फ़ोन रख दिया था। वो हसन की आवाज़ पहचान गई थी। लम्हों में उसने जो समझा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इतने में वाली वॉशरूम से बाहर निकला था। हसन उसके सामने खड़ा था, गुस्से से तना हुआ। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? वाली ने अपने कमरे में उसे देखकर नासमझी से पूछा। महविश को कब से जानते हो? कब से चल रहा है ये चक्कर? हसन ने बगैर किसी तमहीद और दूसरी बात के पूछा। ओह, तो इसे पता चल गया, मगर कैसे? वाली ने सोचा था। टेक इट इजी, बताता हूँ। काफ़ी देर हसन को खामोशी से देखते रहने के बाद वाली बोला था। मैं बताने ही वाला था। वाली के लहजे में एतमाद था, मगर फिर भी उसे डर था कि इस तरह अचानक जानने पर हसन उसकी बात सुने या ना सुने। महविश को मैं उससे तुम्हारी वजह से। वाली को मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। वो अटक अटक कर बोल रहा था महविश से। असल में वाली ने लब दांतों के दरमियान दबाए थे। वो बुरी तरह तज़ब्ज़ुब में था। फालतू कहानियां नहीं, साफ साफ बताओ तुम उसे कैसे जानते हो? हसन की आवाज़ तेज थी। हसन देख, ये आराम से करने की बात है। कहाँ फंस गया? सफ़ीर कहाँ से लग गया है? वाली मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था। फिर भी उसे सच्चाई हसन को बतानी ही बतानी थी। वो बात दरअसल ये है कि ये लड़की तुम इस लड़की में इतना इन्वॉल्व हो गए थे। मैं तुझे उसका असली चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए। वाली ने रुकते हुए पूरी बात ख़त्म की थी कि कहीं आधी बात सुनकर ही वो हत्ते से ना उखड़ जाए। और ये तुमने कैसे तय किया? तुम होते कौन हो मुझे किसी का चेहरा दिखाने वाले? और तुम्हें क्या पता कि उसका असली चेहरा क्या है? मैंने कब तुमसे मशवरा मांगा? मैं यहाँ 1 महीने से ख्वार हो रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे नाराज़ होकर बैठी हुई है। और तुझे सब पता है, तो मेरी नाक के नीचे ये खेल खेल रहा है हम दोनों के साथ। जानते बूझते अय्याशी कर रहा था। तुझे कोई और नहीं मिली? हसन ने तैश में ये जुमले अदा किए थे। शट अप, लिमिट में रह के बात कर। मैं खामोशी से सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे बोलेगा। वाली को भी उसके लफ्ज़ों पर गुस्सा आया था। तू मुझे लिमिट सिखाएगा? तू? हसन ने ज़मीन पर ठोकर मारी थी। नीचे रखी हुई तमाम चीज़ें दूर जा बिखरी थीं। लिमिट सीखूंगा, वो भी तुझसे। और इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है तेरा? सहीमा का लिखा ये पेपर तेरे पास कैसे आया? होगा कोई गुड रीज़न, है ना? हसन ने सहीमा का पर्चा हाथ में लहरा कर कहा था। और वाली का उस बेज़रर पर्चे को जिसे वो जेब में रख के भूल गया था, और आज इत्तेफाक से ये पर्चा जेब से निकला तो उसने निकाल के मेज़ पर रख दिया था। और अब उसे मुतनाज़ा बनते देख सर पीटने का दिल किया था। हसन गुस्से में बिल्कुल होश खो बैठा था। ज़बान संभाल के बात करो, ज़बरदस्ती उसे बीच में मत लाओ, मुद्दे पे रहो। वाली का अंदाज तंबीहन था। निकाह वाले रोज़ वो सही कह रही थी, हसन ने कहा तो वाली को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो ये भी कह सकता है। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया था। तू उसके कमरे में गया था जानबूझकर, और मैं तेरा साथ देता रहा। वाली के पूरे जिस्म का खून उसके चेहरे पर छलका था। पूरी दुनिया भी उस पर आन गिरती तो उसे इतना भारी ना लगता। वाली को याद नहीं पड़ता था कि इससे ज़्यादा तकलीफ उसने कभी ज़िंदगी में महसूस की होगी। हसन के जो मुंह में आ रहा था वो बोल रहा था। उसे लगा अब उन दोनों के दरमियान बात बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। तू अभी होश में नहीं है, कोई बात तुझे समझ में नहीं आ रही। जब दिमाग ठिकाने आए तो फिर बात करेंगे।
حسن اس کے سامنے جم کر کھڑا تھا۔ سامنے سے ہٹ۔ والی نے ضبط قائم رکھنے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے ہٹا سکتا تھا مگر جانتا تھا ایسے کیا تو بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے گی۔ کتنا بڑا کمینہ ہے تو، اور بتا کیا کیا چھپایا تو نے مجھ سے؟ حسن نے ٹھنڈے انداز میں ایک بار پھر اسے اکسایا تھا۔ اور کتنی بار ملا ہے مہوش سے؟ والی کے گلے میں جیسے کچھ پھنسا تھا۔ وہ مہوش کے بے انتہا اصرار کے باوجود ایک بار بھی اس لڑکی سے نہیں ملا تھا۔ بتا نا، چپ کیوں کھڑا ہے؟ حسن نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں تیرا اور ہماری پرانی دوستی کا لحاظ کر رہا ہوں حسن، اس لیے چپ ہو، اسی لیے چپ ہوں۔ والی نے کہہ کر جتایا تھا کہ ان دونوں کی دوستی اب ختم ہو چکی تھی۔ نہیں تو کیا کرے گا؟ بول، تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ اب بول دے گا کہ تو نے نہیں کیا یہ سب؟ صاف منہ کرنے میں تو پی ایچ ڈی کی ہے نا تو نے۔ صرف حسن ہی کیا، پورا خاندان جانتا تھا کہ والی کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانا کرتا تھا، مگر اس سے پہلے کبھی اس سے اتنی سنگین نوعیت کی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حسن نے اسے خاموش دیکھ کر ہاتھ والی کے گلے پر رکھا تھا۔ والی نے اس کی الزامات پر زخمی نگاہوں سے چند ثانیوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ضبط اور ذلت سے آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ بولا تھا، نہیں، اس بار میں مکروں گا نہیں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو جیسا سمجھ رہا ہے نا مجھے، بالکل ویسا ہی ہوں میں، یہی سننا ہے نا تجھے، اب خوش؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا۔ والی کے ہاتھ چھڑاتے ہی حسن نے اسے پوری طاقت سے دھکا دیا تھا۔ والی دور جا کر گرا تھا، دونوں گتھم گتھا ہوئے تھے۔ اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوتے سفیر اور بلال یہ سب دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف گئے۔ وہ دونوں بری طرح دستوں گریباں تھے اور دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ سفیر اور بلال انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے حسن کو قابو کر لیا تھا اور والی حسن سے اپنا آپ چھڑا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اچھا خاصا تماشا کرنے کے بعد وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا سفیر کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ رؤف جلد بازی سے زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ آفس میں شکیل، حاشر، حاتم اور اکاؤنٹس مینیجر کی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ سختی سے کسی کو اندر نہ بھیجنے کی ہدایت تھی، مگر وہ دروازے میں کھڑے پوچھ رہے تھے۔ جب سے حاتم نے سختی شروع کی تھی، آفس میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، جیسے اتنی اہم میٹنگ میں رؤف کا موجود نہ ہونا۔ شکیل نے اسے برہم دیکھ کر استجاب سے دیکھا تھا، جبکہ حاتم نارمل رہا تھا کیونکہ وہ ان کے غصے کی وجہ جانتا تھا۔ کیا ہوا، خیریت ہے سب؟ شکیل نے استفسار کیا۔ مجھے بینک سے کال آئی تھی، چیک باؤنس ہو گیا ہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ جبکہ سکندر بھائی نے خود سائن کیے تھے۔ رؤف کا لہجہ اس کی اندرونی اشتعال کی چگلی کھا رہا تھا، پھر بھی انہوں نے حد المقدور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات پر شکیل اور حاشر حیران ہوئے تھے کیونکہ سکندر نے سائن کی ہوئی فائل انہیں ہی تمائی تھی۔ پھر چیک کیسے باؤنس ہو سکتا تھا؟ جبکہ اس سارے وقت حاتم پرسکون رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑی فائل بند کی تھی اور کرسی سے ذرا آگے ہو کر اس نے بولنا شروع کیا۔ میں نے چیک کینسل کروایا تھا صبح، معذرت مجھے آپ کو بتانے کا وقت نہیں مل سکا۔ حاتم کا لہجہ پرسکون اور آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ رؤف ہی نہیں، حاتم اور شکیل بھی چونک کر اس کی طرف مڑے تھے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے گاڑی کی کتنی ضرورت ہے؟ رؤف کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ حاتم کو گریبان سے پکڑ کے پوچھیں۔ اصل ضرب ان کی انا پہ لگی تھی کیونکہ آفس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رؤف کے کسی کام کو انکار ہوا تھا۔ رؤف صاحب، حاتم آفس میں رؤف کو ایسے ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ پہلی بار تو نہیں ہے، آپ پہلے بھی کئی بار کمپنی کے خرچے پہ گاڑیاں نکلوا چکے ہیں، ہر بار آپ کو مشکل نہیں ہوتی، مگر اس بار معاملہ الگ ہے، اس وقت فیکٹری سے گاڑی نکلوانا ممکن نہیں ہے۔ رؤف نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حاتم نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا۔ حاشر اور شکیل اس کی جرأت پر انگشتے بدندا تھے، پر ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ذرا سن لیجئے، پھر بات کیجئے گا۔ پچھلے 6 مہینوں میں فیکٹری کو جو نقصان ہوا ہے وہ صرف اندازوں میں نہیں، اعداد و شمار میں سامنے ہے۔ وہ میز پہ رکھے رپورٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سب سے پہلا نقصان پروڈکشن لائن پر ہوا۔ غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 2 شفٹوں میں کپڑے کا ویسٹ 15% بڑھ گیا، جو پہلے 5% سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ویسٹ براہ راست خام مال کے اضافی خرچ میں تبدیل ہوا۔ اس کی آواز اور گہری ہو گئی۔ دوسرا بڑا نقصان سٹور ڈپارٹمنٹ میں ہوا۔ سٹاک کا ریکارڈ درست نہیں رکھا گیا، نتیجہ یہ کہ ہمیں مارکیٹ سے مہنگے ریٹ پر دوبارہ خام مال خریدنا پڑا، جبکہ وہ مال پہلے ہی فیکٹری میں موجود تھا مگر نظر نہیں آیا۔
حاتم نے لفظ نظر نہیں آیا پر خاص زور دیا۔ رؤف کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکتی صاف نظر آ رہی تھیں۔ گھپلے ہوئے تمام معاملے کا انچارج وقار تھا، جسے رؤف کی پشت پناہی حاصل تھی۔ انکوائری ہوتی تو بہت سی باتیں سامنے آ سکتی تھیں۔ تیسری بات، کوالٹی کنٹرول۔ کمزور نگرانی کی وجہ سے 2 بڑی ڈیلیوریز ریجیکٹ ہوئیں، ریٹرن آیا، دوبارہ سپلائی ہوئی، دوبارہ پیکنگ ہوئی۔ یہ سب ڈبل لیبر کاسٹ ہے جو فیکٹری کے اوور ہیڈز میں شامل ہو چکی ہے۔ وہ رکا نہیں۔ چوتھا نقصان بینکنگ اور کیش فلو کا ہے۔ آن لائن بینکنگ نہ ہونے کی وجہ سے پیمنٹ لیٹ ہوئیں، جرمانے لگے اور اب فیکٹری پہلے ہی اضافی فائنینشیل بوجھ اٹھا رہی ہے۔ حاتم نے سیدھا رؤف کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے میں اگر آپ ذاتی استعمال کے لیے گاڑی نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی صرف گاڑی نہیں ہوگی، وہ کمپنی پر بوجھ اور مزید خسارہ ہوگی۔ اس کی آواز اب بالکل سرد ہو چکی تھی۔ جب تک فیکٹری اپنے نقصانات ریکور نہیں کر لیتی، نہ اضافی اخراجات ہوں گے، نہ سہولتیں، نہ بغیر ضرورت کی گاڑیاں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حاتم نے فائل دوبارہ اٹھائی اور آخری جملہ کہا، آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ کاروبار بچانے کی مجبوری ہے۔ رؤف نے حاتم کی بات سنی۔ چند ثانیے وہ خاموش رہے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ اچھا ایسا ہے تو ہمیں اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ انہوں نے لہجہ غیر ضروری طور پر شائستہ رکھا۔ کاروبار میں نظم و ضبط ضروری ہوتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھے جیسے معاملہ ختم ہو گیا ہو، مگر کمرے سے باہر نکلتے ہی ان کا چہرہ بدل گیا تھا۔ یہ لڑکا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اب یہ کل کا لڑکا مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، مجھے حساب کتاب کا لیکچر دے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں تنفر سے سوچا تھا، تمہیں میری یہ توہین بہت مہنگی پڑنے والی ہے حاتم سکندر، انہوں نے دل میں کہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ایک بات دوبارہ سے کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ گاڑی، اختیار، سہولتیں، سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ سکندر بھائی سے بات کرنی پڑے گی۔ حسن اور والی کی دھواں دار لڑائی کے بعد دونوں کے درمیان قطع کلامی چل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ رہے تھے۔ بلال کے ذریعے بات گھر تک پہنچی تھی۔ دونوں کی خوب سرزنش ہوئی تھی۔ لڑائی میں بھی دونوں نے ایک دوسرے کا برہم رکھا تھا اور کسی کو ہوا نہیں لگنے دی تھی کہ دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔ سفیر کو بھی صرف مہوش کا معلوم تھا۔ حسن نے والی پر جو الزام سہیمہ کے حوالے سے لگایا وہ سفیر کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ سکندر نے دونوں کو صلح کرنے پر مجبور کیا تو دونوں نے ہی یہ کہا کہ کچھ دن انہیں اس بات کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ سب دونوں سے پوچھ کر تھک گئے تھے مگر دونوں ہی خاموش رہے تھے۔ والی کو حسن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پر ایسے الزام لگائے گا، اور حسن کو والی سے کہ اس کی ناک کے نیچے اس کی محبوبہ سے نہ صرف دوستی کر لے گا بلکہ اس سے متنفر بھی کر دے گا۔ سسرال گیندا پھول، سسرال گیندا پھول، ٹھمک ٹھمک جاندی امائیے دنال، لوپ میں چلتے یہ دونوں گانے گھر کے کونے کونے تک گونج رہے تھے۔ یہ دونوں گانے ڈی جے جانے کس کی ہدایت پہ بار بار چلا رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے بال بناتے ہوئے والی کا دماغ مسلسل چل رہا تھا۔ کل صبح اس کا انٹرویو تھا انٹرنشپ کے لیے۔ اسے آج رات ہی شہر کے لیے نکلنا تھا۔ آج گھر میں مائیوں پلس مہندی کا فنکشن تھا۔ ان کا پورا خاندان گھر میں ہی موجود تھا۔ کسی کو باہر سے نہیں آنا تھا سوائے ابا، اماں کے چچا اور پھپھیوں کے گھرانوں کو۔ بلیک پینٹ اور کوٹ کے ساتھ اندر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ سیدھے گھنے بال جلد سے بنے پیشانی کے دونوں اطراف پڑے ہوئے تھے۔ حسب معمول جاذب نظر دکھتا وہ تیار ہو کر نیچے پورشن کے وسیع ہال میں موجود تھا۔ فلیئر ہال کی داخلی محراب گیندے اور موتیے کے خوشنما پھولوں کے ساتھ سجی مہک رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی لال ٹینوں کی سبزی روشنیاں، سنہری روشنیاں ہر سو منعکس ہو رہی تھیں۔ بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا گیا تھا ہال کو۔ ہال کے وسط میں خوبصورت تازہ سنہری سفید بیلوں، پھولوں اور کمکموں کی لڑیوں سے سجے اسٹیج پر پوری ینگ جنریشن موجود تھی۔ حسن، سفیر، عارض، نینا، عائزہ، بڑے، شمشیر، دادو کی فیملی، علیزہ، وریشہ، سجیلا بھابی، سب نے دلہا اور دلہن کو گھیرا ہوا تھا۔ تمام لڑکے اور لڑکیوں کا لباس مخصوص ڈریس کوڈ کی نشاندہی کر رہا تھا سوائے والی کے۔ والی نے مسکرا کر دور سے ہی سب کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ خالماں، چاچی، پھپھو اسٹیج کے اطراف میں بیٹھے انتظامات اور مہمانوں کو پھرتی سے بیک وقت سنبھالتے ہوئے ڈھولکی کو بھی انجوائے کر رہی تھیں۔ ابا بھی ایک طرف اپنے چچا
اور ہم عمر کزنس کو لے کے اپنی محفل جمائے ہوئے تھے کہ یہ پروگرام تو لمبا چلنا تھا۔ اسے اسٹیج سے نیچے اور دور کھڑے دیکھ کے حاتم نے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ جواب میں اس نے ہاتھ ہلا کر میں یہیں ٹھیک ہوں کہا تھا۔ بلا شبہ اس کے حصہ نہ لینے سے محفل کی رونق ادھوری اور بے جان تھی۔ وہ اسٹیج پر ضرور چلا جاتا جو اسے کسی بدمزگی کا اندیشہ نہ ہوتا۔ حاتم اور سہیمہ، عائزہ، نینا، سجیلا بابی کے درمیان کھڑے مختلف گانوں پر رقص کرتے خود بھی اپنی ڈھولکی کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ فوٹوگرافر بھی وقتاً فوقتاً مختلف پوز بنوا کر دلہن اور دیگر کی فوٹوگرافی میں مصروف تھا۔ ہلکی سج نیچی قمیض، چوڑے بارڈر کے کناروں پر دمکتے زرد ستاروں کے کام سے مزین زرد ملٹی شیڈ دوپٹے کے حالے میں سفید و زرد خوبصورت پھولوں کے زیور پہنے سہیمہ دمک رہی تھی۔ وہ کیمرہ مین کی ہر ہدایت پہ عمل کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھوم گھوم کر پوز بنا رہی تھی، کبھی حاتم کے ساتھ کبھی اکیلے۔ والی کے ذہن میں 4 سال پہلے سومی اور حاتم کے نکاح کے دن رونما ہوا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ گھوما تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ کتنا بدل گئی تھی۔ وہ بدلی تھی یا حاتم نے اس کو بدل دیا تھا؟ وہ بالکل ویسی ہو گئی تھی جیسا حاتم چاہتا تھا، بولڈ، پر اعتماد، زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی، زمانہ شناس، اپ ٹو ڈیٹ لڑکی۔ صرف سہیمہ ہی نہیں، اس گھر میں اور بھی بہت کچھ بدل چکا تھا، جیسے اس کا اور حسن کا ایک ہی چھت کے نیچے الگ الگ اور اجنبی ہو کے رہنا۔ اس نے ارادتاً حسن پر نظر ڈالی تھی۔ وہ مگن تھا اور حسن اس کے ضبط کی وہ کمزور کڑی تھا جہاں اس کی برداشت کی حد ختم ہونے لگتی تھی۔ اس وقت بھی والی کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ تو اتنا گرا ہوا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ تو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، میں ہی تجھے پہچان نہیں سکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، غلط وہ نہیں، غلط تو ہے۔ تو نے مجھ سے چھپایا؟ والی کے کان میں گونجتے ان چند جملوں کی بازگشت پورے ہال کے شور پر حاوی ہوئی تھی۔ حسن کی بے رخی نہیں رہی تھی، پر جانے کیوں آج اس کی آنکھوں میں ابر بارہ اترا ہوا تھا اور سینے میں دل کی جگہ درد دھڑک رہا تھا۔ سفیر نے اسے دور سے دیکھا، ملال اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہا تھا۔ فنکشن کے اختتام کے بعد کھانے کا وقت بھی گزر گیا تھا اور سبھی تھکان سے سست پڑ چکے تھے۔ آج رت جگہ بھی تھا، دلہن سمیت خاندانوں کی تمام لڑکیوں کو یہیں مہندی بھی لگنی تھی۔ مہندی لگانے کے لیے پارلر والی لڑکیاں بھی سر شام سے آئی ہوئی تھیں۔ رات گئے، مٹکا چائے، کشمیری چائے اور کافی کی چسکیوں کے ساتھ بڑوں کی محفل کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا۔ دلہن کی سہولت کے پیش نظر سب سے پہلے مہندی دلہن کو لگا دی گئی تھی تاکہ اسے آرام کا موقع مل سکے۔ اب مہندی والی لڑکیاں دوسری کزنز، بھابھی، چاچی اور پھپھوؤں کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ ہال میں دادی کے تخت پر سومی براجمان تھی، اس کے دودھیا ہاتھ پاؤں مہندی کے نقش و نگار سے سجے ہوئے تھے۔ اس وقت ہال میں صرف خواتین موجود تھیں۔ والی خاص طور پر اندر آیا تھا، اسے سومی سے بات کرنی تھی۔ اس کے انداز میں جھجک تھی، گھر میں جو گہما گہمی تھی، پتہ نہیں اگلے دن موقع ملتا یا نہیں۔ وہ نئے رشتے سے پہلے سومی سے پرانی رنجش اور اپنا تعلق ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ سومی ہاتھ پاؤں پھیلائے بیٹھی مہندی سکھا رہی تھی جب والی نے اس کے پاس آ کر دھیمی آواز میں اجازت مانگی تھی۔ سومی حیرت سے والی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنے آیا تھا؟ وہ بہت پہلے ہی پرانی باتیں فراموش کر چکی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے اپنی گزری ہوئی حماقتوں پر ہنسی آتی تھی۔ اس نے والی کو غور سے دیکھا، وہ نہایت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والی کی بات ادھوری ہی تھی کہ سومی نے اسے ٹوکا تھا۔ forget it۔ والی کے بولے بغیر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان عزت و احترام کا جو رشتہ ہے وہ کافی اور اہم ہے۔ پرانی بچوں جیسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی سے نئے چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں۔ سومی کا ان کے درمیان سب ٹھیک ہے والا جتاتا ہوا انداز اتنا کامل تھا کہ والی متانت سے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اسے آج ایک ہی دن میں دوسری بار احساس ہوا تھا وہ واقعتاً بہت بدل گئی تھی۔ تھینک یو سہیمہ بھابھی، والی نے کہتے ہوئے ہلکا سا سر خم کیا تھا۔ اس کی آواز نہایت دھیمی تھی۔ اس نے پہلی بار سومی کو اس رشتے سے مخاطب کیا تھا جو ان کے درمیان چند سال پہلے بنا تھا۔ والی، ذرا یہ سومی کی پلیٹ لو نا، مجھے باہر سے رومی کی کال آئی ہے، نگت آنٹی بلا رہی ہیں، میں بات سن کے آتی ہوں، نینا نے کہتے ہوئے پلیٹ والی کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ ارے نینا! سومی نینا کو آواز دیتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی گیلی تھی، نہیں تو وہ خود پلیٹ پکڑ لیتی۔ والی نے گہرا سانس لیا تھا۔ تذبذب میں گر کر اس نے بادل نخواستہ پلیٹ پکڑی تھی کہ تخت پر بہت سارا مہندی کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اصل میں مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، دوپہر سے تیاریوں میں کچھ نہیں کھا سکی تھی،
ناشتہ بھی سرسری کیا تھا۔ پھر مہندی والی نے کہا کہ آپ پہلے لگوا لیں کیونکہ برائڈل مہندی لگانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ سومی نے بتایا تھا۔ یہ سب تو بہانے تھے، اصل میں تو خوشی نے اس کی بھوک پیاس اڑائی ہوئی تھی، اس لیے 2 دن کے تقریباً فاقے کے بعد آج بھوک لگی تھی ٹکا کر۔ والی نے اس کے لہجے کی کھنک محسوس کی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ سومی نے کچھ اس طرح سے اپنی بھوک کی وضاحت کی تھی کہ والی نے اس کی شدید بھوک کے خیال سے ملائی بوٹی کو مہارت سے کانٹے میں پرو کر اسے کھلایا۔ مصروفیت میں وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے، کل میرا انٹرنشپ کے لیے انٹرویو ہے، میں کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا، والی نے معمول کی طرح بات کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا آج جاؤ گے تو واپسی؟ 2 دن بعد شادی تھی، اس لیے سومی پوچھ رہی تھی کہ وہ شادی تک گھر واپس آ سکے گا یا نہیں۔ ہاں، انٹرویو کلیئر ہو نہ ہو کل آ جاؤں گا، آپ پلیز دعا کیجیے گا، اس نے کہا تو سومی نے سر ہلایا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ایسا کرتا ہوں عائشہ کو یا وریشہ کو بھیجتا ہوں جب تک نینا آتی ہے، والی نے توقف کے بعد کہا۔ وہ کہتا ہوا پلیٹ رکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سومی سر ہلا کے رہ گئی تھی، اس کی نظریں نینا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ والی سومی کے پاس سے اٹھ کر ہال کے نسبتاً پرسکون عقبی حصے میں آیا تھا، وہاں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سفیر کے ساتھ کل ہونے والا انٹرویو ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ دونوں پوری طرح بات کرنے اور کھانے میں منہمک تھے جب حسن ان کے سامنے آیا تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر سیدھے ہوئے۔ سومی کے پاس کیوں گئے تھے؟ حسن نے جس طرح پوچھا تھا، والی نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ انسنی کرتا ہوا وہ کھانے میں یوں مشغول رہا جیسے حسن وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کیوں، سومی سے بات کرنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ سفیر کو حسن کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، حسن نے سفیر کو نظر انداز کرتے اپنی بات دہرائی تھی۔ وہ والی کو اکسا کر لڑنا چاہتا تھا، اسے والی کی مصلحت بری خاموشی سے چڑ ہو چکی تھی۔ والی نے پلیٹ نیچے رکھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے حسن کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا تھا۔ آج نہیں، والی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں، آج کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال سے بہترین موقع ہے، نہیں؟ مجھے جاننا ہے تم کیا بات کر رہے تھے۔ میں اس گھر کا فرد ہوں، کیا پتہ پھر تمہارے دل میں کیا ہو، اور اب کیا تمہیں غلط لگ رہا ہو جسے تمہیں ٹھیک کرنا ہو، اور کس نیت سے تم۔ حسن نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ والی کو اپنا خون نسوں میں کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دماغ کے قریب کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ مٹھی میں تبدیل ہوا تھا کہ سفیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز والی، موقع دیکھو، تم نکلو، دیر ہو رہی ہے۔ سفیر کا لب و لہجہ ملتجیانہ تھا۔ والی نے گہرا سانس بھرا۔ سفیر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگا کہ حسن پھر سامنے آیا۔ اس کا انداز بیل مجھے مار کی عملی تفسیر تھا۔ انف، والی نے تنبیہاً انگلی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تو کیا؟ وہ تن کر کھڑا تھا۔ والی نے گہرا سانس لے کر راستہ بدلا تھا۔ حسن کینہ توز مسکراہٹ لیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مہندی کے اگلے روز حاتم کو فیکٹری جانا تھا، جہاں برآمدگی کے لیے تیار مال کی آخری جانچ اور لوڈنگ کی نگرانی اس کے ذمہ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ تھا جس پہ اس نے ذاتی طور پر مہینوں محنت کی تھی۔ خام مال کے انتخاب سے لے کے پیکنگ کے معیار تک ہر مرحلہ وہ خود دیکھتا رہا تھا۔ حاشر نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ لوڈنگ کا عمل سنبھال لے گا، مگر حاتم مطمئن نہ ہو سکا۔ وہ اس آرڈر کو اپنی نگرانی کے بغیر روانہ کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ حاشر اور شکیل کا دوپہر کے بعد آفس جانے کا پروگرام تھا۔ اس وقت سوائے سکندر صاحب اور دادی کے پورا گھر سو رہا تھا۔ وہ انہیں بتا کر ہال میں آیا تو وہاں حسن کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ بھی دیوان پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ریک سے اپنے جوتے اٹھا کر پہننے لگا۔ جوتے پہنتے ہوئے اس نے اپنا فون دیوان کے ساتھ پڑی تپائی پر رکھا تھا۔ جوتے پہن کر وہ پاس رکھے واٹر ڈسپنسر سے پانی پینے لگا۔ ذہن بدستور کنسائنمنٹ کی تفصیلات میں الجھا ہوا تھا۔ پیکنگ لسٹ، سیل نمبر اور ڈسپیچ ٹائمنگ۔ جلدی کے عالم میں وہ واپس مڑا، ٹیبل سے فون اٹھایا اور باہر نکل گیا تھا۔ اسے قطعاً احساس نہ ہوا تھا کہ عجلت میں وہ اپنا نہیں بلکہ حسن کا فون اٹھا لایا ہے۔ دونوں کے فون ایک ہی کمپنی اور ایک ہی رنگ کے تھے، اس لیے فرق کرنا آسان نہ تھا۔ صبح کی ہلکی سنہری روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی جب حاتم فیکٹری کے احاطے میں داخل ہوا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے احتراماً سلام کیا۔ حاتم نے سر ہلایا اور سیدھا ویئر ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی پیشہ ورانہ نگاہیں متحرک ہو گئیں۔ کارٹن کی قطاریں، پلیٹس کی ترتیب، کنٹینرز کے نمبر،
سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے ایک ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ پیکنگ لسٹ لاؤ، اس نے سپروائزر سے کہا۔ لسٹ ہاتھ میں لے کر وہ ایک ایک کارٹن سکین کرنے لگا۔ چند نمبرز میچ ہوئے، پھر اچانک اس کی انگلی رک گئی۔ اس نے دوبارہ بار کوڈ چیک کیا، پھر لسٹ دیکھی، پھر کارٹن کھلوانے کا حکم دیا۔ ڈھکن اٹھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اندر وہ ہائی گریڈ پروڈکٹ موجود ہی نہیں تھی، اس کی جگہ لوور کوالٹی مال رکھا گیا تھا۔ یہ کس نے پیک کیا تھا؟ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک حد تک سخت ہو گئی۔ مزدور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حاتم نے فوراً مزید کارٹن کھلوائے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب میں وہی گڑبڑ تھی۔ اصل مال غائب تھا تو اس کا شک درست تھا۔ ان تک کام اور ہر چیز برابر ہونے کے باوجود کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے کام مسلسل خسارے میں چل رہا تھا۔ یہ معمولی غلطی نہیں تھی، یہ منظم چوری تھی، اور کافی عرصے سے جاری لگ رہی تھی کیونکہ سیل اور لیبل نہایت مہارت سے بدلے گئے تھے۔ کنٹینر 17-KX روکو ابھی، وہ تقریباً چلایا تھا۔ وہاں گنتی کے لوگ موجود تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ سر، اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ حاتم نے پلٹ کر دیکھا، وقار کھڑا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ مانوس سادگی نہیں تھی، ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی راز آخرکار بے نقاب ہو ہی گیا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اصل مال کہاں ہے؟ پورٹ اور کمپنی کو مطلع کرو، اس بار آرڈر لیٹ ہوگا، سارا کام دوبارہ ہوگا نئے سرے سے۔ وقار چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سر آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، رؤوف صاحب سے بات ہو گئی تھی، وہ پہنچنے والے ہوں گے۔ رؤوف کا نام سن کر حاتم ساکت رہ گیا۔ اللہ اللہ، باہر بچے کھیل رہے ہیں، آواز کو اگنور کرنا، میرے پاس ابھی ٹائم ہے ریکارڈنگ کا، ٹھیک ہے؟ اور کون کون شامل ہے اس میں؟ کہتے ساتھ ہی جیسے وہ پوری بات سمجھ گیا تھا۔ ادراک کے اس پل حاتم کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پہلی بار خطرے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے پہلے جیب سے فون نکالنا چاہا تھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر زوردار ضرب لگی تھی۔ چکراتے سر کے ساتھ اس کی نظر دھندلا گئی۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرکنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ دور سے آوازیں آ رہی تھیں مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ حاتم کا آج یہاں آنا معمول کا حصہ نہیں تھا۔ یہ چوری کئی برسوں پر محیط تھی۔ اس سے پہلے کنسائنمنٹ کے وقت رؤوف نگران ہوتے تھے، جن کے ہونے سے ان کا کام آسان ہوتا تھا۔ آج رؤوف وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے حاتم کو اچانک آفس کے لیے نکلتا دیکھ اپنا جانے کا ارادہ بدل دیا تھا اور وقار کو سب سنبھالنے کو کہا تھا۔ حاتم کے آنے کی طرح چوری کا پکڑے جانا اور حاتم پر حملہ بھی خلاف توقع تھا۔ وقار وہاں رہتا تو حاتم کے ایک حکم پر نہ صرف پکڑا جاتا بلکہ اس کا گزشتہ سالوں کا تمام کچا چٹھا سامنے آنے پر وہ کڑی گرفت میں آ جاتا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے حاتم کے سر پر ایک اور ضرب لگائی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ چند لمحے یا شاید منٹ بعد حاتم نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ سانس چل رہی تھی مگر مدھم۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا تھا۔ گھر فون کرنا تھا، کسی کو بتانا تھا، کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا تھا یا ہو چکا تھا۔ اس نے اسکرین آن کی، لاک اسکرین چمکی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر فون کھل جاتا تھا مگر ابھی نہیں کھلا تھا۔ اس نے پاس کوڈ ڈالا تھا، غلط، دوبارہ ڈالا، پھر غلط۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ فرش پر لہو پھیلنے لگا تھا۔ فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے ہاتھ لگنے سے اسپیڈ ڈائل میں محفوظ نمبر ڈائل ہوا تھا۔ وہ نمبر والی کا تھا۔ وہ دھیمی پڑتی سانسوں کے درمیان مسکرایا تھا۔ ایک جھٹکے سے حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی۔ وہ اپنا نہیں، حسن کا فون اٹھا لایا تھا۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ والی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ حسن اسے فون نہیں کرتا تھا، اور اگر غلطی سے کر بھی لیتا وہ حسن کا فون نہیں اٹھانے والا تھا۔ گھر صرف ایک کال کی دوری پر تھا مگر اس کے پاس اس کا اپنا فون نہیں تھا اور لاک مسلسل بند تھا۔ اس کی دھندلاتی نظر آخری بار اسکرین پر ٹکی تھی، پھر ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ میرے عزیز لسنرز، یہاں پر ایپیسوڈ 1 کا اینڈ ہوتا ہے اور بہت سارے اس میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آنے ہیں۔ جتنا سیدھا یہ ناول شروع میں لگ رہا تھا ہیپی سا، اگلی ایپیسوڈ اس سے لینتھی ہوگی تھوڑی سی اور بہت کچھ ہوگا۔ جتنا کو مجھے پتا ہے سہیمہ اور شاید اب ولی کا ہی کپل بنے گا اور شاید یہ مر جائے گا حاتم، اب مجھے پکا نہیں پتا،
لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ شروع سے تھوڑے سے نا مجھے ایسی ہمیشہ صحیح وائبس آ رہی تھیں کہ حاتم کا بے شک سہیمہ کے ساتھ نکاح ہے بٹ پیئر اس کا ولی کے ساتھ بنے گا، ایسا لگ رہا تھا. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. Because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.